अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुशीद कादरी। जो मुझे नहीं जानते वो खुश किस्मत, और जो जानते हैं उनकी किस्मत। हमारा ये प्रोग्राम जुस्तजू, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो लफ्ज नाजिल किया वो था इकरा, यानी तहकीक, तफ्तीश, खोज और जुस्तजू। और इसी खोज, इसी जुस्तजू की लय में हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के इफ्तिताही जो मराहिल थे उसके अंदर हमारी जितने भी हमारे आज साथ मेहमान या मेज़बान हैं ये सब इसमें शामिल हैं। हमारी ये जो महफिल होगी, ये जो हमारी बज़म होगी, इसके कुछ आदाब हैं। पहला तो ये है कि कोई भी मेज़बान वो मुसलसल नहीं नजर आएगा। जैसे 2020 का क्रिकेट मैच होता है, उसके अंदर बैट्समैन, फिर बॉलर, फील्डिंग और फिर तमाशमीन जो ऑडियंस के अंदर बैठे होते हैं। तो इसके अंदर किसी की भी मुसलसल कोई ऐसी जगह नहीं है। आजकल के इन कोरोना वायरस के इस वबा के दौरान जब हर कुछ भी करने को नजर आने में मुश्किल होती है और लगता है ऐसा है कि बस घर में डर के बैठ जाइए, जो ऐसी फिजा जिसमें खौफ और आने वाले वक्त की कोई भी इस वक्त कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। मैं बहैसियत डॉक्टर के आज तक 27 साल के मेरी जिंदगी के तजुर्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी मफरूजे पे काम चल रहा हो। हर चीज एक मफरूजे पे चल रही है। जब मफरूजे पे चीजें चल रही होती हैं तो फिर खौफ की वजह से मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ अंदाज में उसको महसूस करते हैं और उसके हिसाब से वो अमल पैरा होते हैं। मनफी सोच ऐसे फिजा के अंदर बहुत फरोग हासिल करती है। हमारा आज का मजमून किस तरह से मनफी सोच को हम मज़बत सोच में तब्दील करें, इसलिए हमने इस प्रोग्राम की आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारा मनफी सोच को मज़बत सोच में कैसे तब्दील किया जाए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, 4 मेहमान मौजूद हैं। ये तमाम मुख्तलिफ अपने अपने शोबों के, अगर ये कहा जाए कि बेताज बादशाह हैं तो गलत नहीं होगा। बहुत खास, बहुत अहम और बहुत आम, क्योंकि इनका तजुर्बा जमाने के साथ, माशरे के साथ है। ये वो बहादुर लोग हैं जो तनकीद बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि तनकीद इनके साथ साथ चलती है। उसका फायदा ये होता है कि इनकी सोच मेरी और आपकी सोच से ज्यादा बहुत बेहतर और बहुत वसी होती है। मुझे जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले मैं फेसबुक पे कुछ डाल देता हूँ। इनको जब अपनी इजहार करना होता है तो ये एक मजबूत अंदाज में इजहार करते हैं। मेरे आज के पहले दोस्त डॉक्टर फरूक कुरैशी, न्यूरोलॉजिस्ट, एक बहुत अच्छे तारीखदान, या जिसे अंग्रेजी में हिस्टोग्राफर कहते हैं। इनका बला का मुताल्ला है, इनका ताल्लुक एरिज़ोना, और ये बाय प्रोफेशन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूक कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और इनवाइट करने का। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू बी हियर। ज़हीर नसीब। दूसरे हमारे साथी डॉक्टर आसिफ यासीन। इनकी तो इतनी सारी खूबियां हैं जो मैं गिनना अगर शुरू करूं तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। ये साइकेट्रिस्ट हैं, शोबा नफ्सियात से ताल्लुक है, पैथोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर बॉक्सर थे। इनका घूंसा बहुत मशहूर था। अब इनकी जबान का जबाटा बड़ी जोर का लगता है। बहुत अच्छे फलसफा निगार हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि बहुत बहादुर आदमी है। अभी इस वबा से लड़कर आए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने इसको शिकस्त दी। तीसरे दोस्त मेरे खास सलीम दाद, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। डायरेक्टर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं। इनके फ्रेम्स जो होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉलीवुड के अंदर भी, मुझे अभी 2 दिन पहले ही इस बात की तस्दीक हुई कि उस इनके फ्रेम का रेफरेंस दिया जाता है। कोई भी कलाकार या अदाकार, उसकी कोई सरहद नहीं होती, और जब उसकी सरहद से वो बाहर निकल जाता है वहीं पर उसकी कामयाबी नजर आती है कि उसके मद्दाह
اس کے ملک میں، اس کے ملک کے باہر اور دنیا بھر کے اندر موجود ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر سلیم ڈار. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. میں نے ڈاکٹر اس لیے کہا کہ آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں کہ ڈاکٹر کی ڈگری مل جانی چاہیے. نہیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اور مجھے آج تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں اپنی انڈسٹری سے ہٹ کے ڈاکٹرس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. نارملی تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں، تو گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے مجھے. بہرحال تھینک یو سو مچ. یو ویری ویلکم سر. ہمارے اگلے مہمان بہت خاص ان کے قلم کی سیاہی اور سرخی سے شہ سرخیاں بنتی ہیں. بہت مشہور، ہمارے مشہور و معروف جرنلسٹ، صحافت کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام. ہمارے بہت پیارے دوست طہا دلم یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پورا جو خیال تھا آج اس پروگرام کو انعقاد اور شروع کرنے کا، یہ انہی کا تھا. تو انہوں نے آج مجھے بیڑا دیا میزبانی کرنے کا. السلام علیکم. طہا آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. تو باہر کیف گفتگو اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بہت مشکل وقت، پیچیدہ وقت ہم لوگوں پر آتا ہے، جہاں پہ چاروں طرف اندھیرا ہو، غار ہو، کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، اور وہاں پہ تھوڑی سی روشنی کی کرن نظر آئے، اس روشنی کی کرن کے لیے انسان زندگی کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور پھر اس منزل تک پہنچ پاتا ہے. یہ میرے دوست آج سارے موجود، ان سے ہم سوال پوچھیں گے جو میں نے ابھی مثبت ایک ٹاپک اٹھایا، آپ کو مضمون بتایا کہ منفی سوچ کو مثبت سوچ میں کیسے تبدیل کیا جائے. آج کے حالات میں جب ہر جگہ پہ منفی سوچ زیادہ نظر آتی ہے، ہم شروع کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر فروخ قریشی سے، نیورولوجسٹ. جی سر. دیکھیے، کوئی بھی سچویشن ہو، کسی بھی قسم کے حالات ہیں، اس میں مثبت اور منفی سوچ قدرتی عمل ہے کسی حد تک. اب یہ کورونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل ظاہر ہے ہمارے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو کسی حد تک جو اس میں منفی اس کا پہلو ہے، یا لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی منفی رد عمل آ رہا ہے تو کسی حد تک تو وہ قدرتی ہے. ہم اس کو لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. مثال کے طور پہ کسی کی روزگار ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ ایک نیگیٹو ایموشنز اس کے اندر آنا، تو یہ تو قدرتی بات ہے. اچھا، کسی حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، لیکن ہر شخص کے اندر بہرحال دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں. تو اب جو منفی اس کے جو سوچ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. یعنی میں اس منفی سوچ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں بات نہیں کر رہا کہ کسی کا روزگار چلا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ایک ڈپریشن ہوگی، یا کسی کا کوئی لوڈ ون ختم ہو گیا، تو وہ تو قدرتی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے، اس کے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی دفعہ منفی سوچ جو ہے وہ انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، اور خوف کے اندر وہ بہت سی دفعہ چیزوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتا اور صحیح فیصلے نہیں لے سکتا، خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب ایک اور پہلو منفی سوچ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو اتھارٹیز ہیں، حکومتی ادارے ہیں یا سرکاری ادارے ہیں، یا جو ایکسپرٹس ہیں، وہ جو لوگوں کو سجیشن دے رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ شاید ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور ہم وہی کریں گے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. تو اب تو اس منفی یہ جو رد عمل ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. اچھا، لیکن دیکھیے، ہر سچویشن جو ہوتی ہے اس کے اندر بعض اوقات کچھ پہلو بھی آ جاتے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ ہیں جو کہ گھروں میں موجود ہیں اس وقت اور باہر نہیں جا رہے زیادہ، تو وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ زیادہ ہو رہے ہیں. لوگ زوم کے اوپر فیملی گیدرنگز کر رہے ہیں اور فرینڈس کی گیدرنگ کر رہے ہیں، اور ایک ہی گھر کے اندر بعض اوقات جو ہر وقت اسکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ مجبور ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کچھ بات کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی مدد کے لیے نکل آئے ہیں، تو یہ بھی تو ایک مثبت پہلو ہے نا، کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑی تکلیف کے اندر ہیں اس وقت اس سارے مسئلے کی وجہ سے. تو ہم کوئی والنٹیئر کام کریں، کسی کو کھانا پہنچائیں، کسی کی مدد کریں، کوئی محلے میں پڑوس میں کوئی بوڑھا شخص اکیلا رہ رہا ہے، نہیں جس کو جانا ہے تو اس کی کوئی گروسری کر کے لا دیں، وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ مکس بیگ ہوتی ہے. یہ بھی کسی حد تک ایسا ہی ہے. شکریہ. یہی سوال ڈاکٹر آصف یاسین سے. جی، آپ نے جیسے ڈاکٹر مسعود قادری آپ نے
कोविड-19 का ज़िक्र किया, तो बात ये है कि बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई चीज़ आपकी तरफ आती है तो आपका इम्तिहान लेना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको मुस्बित बनाएँ या उसको अपनी तरफ नेगेटिव लें। अल्लाह ताला उसी के इम्तिहान लेता है अपने बेहतरीन लोगों का। तो उसमें यही है कि जैसे कुछ शहरों में ज़्यादा आई, कुछ शहरों में कम आई। तो उसके लिए बेसिकली बात ये है कि हमें अपने आप को मुस्बित सोच पे रखना चाहिए कि जैसे डॉक्टर फारूक ने बात की कि बेसिकली इसमें फैमिली गैदरिंग्स होती हैं। जब फैमिली गैदरिंग होती है तो इसमें देखिए जिस तरह आप एक गाड़ी चला रहे हैं, मुसलसल चला रहे हैं, उसको आपने करना है, उसको पॉज़ देना है, रुकना है उसमें। अगर आप उसका मुसलसल इंजन ऑन रखेंगे तो लाज़िम बात है वो गाड़ी जल्दी खराब होगी। इसी तरह जो मैं महसूस करता था या अपने दोस्तों को देखता था कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। जिस तरह लगता है कि बस के पीछे आपको किसी ने बांध दिया है, आप या तो दौड़ लगाएँगे, आप उस पर तो बचे रहेंगे वरना आप घसीट के जाएँगे। इस वायरस ने आपको घरों में बंद किया, आपके काम की थोड़ी-सी कमी हुई, उससे आपकी एक सोच डेवलप हुई कि यार ज़िंदगी कुछ और भी है इसके अलावा। जिस तरह आप देखिए कि वहाँ इटली में लोगों ने पैसे आग के रोडों पे फेंक दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पैसे का क्या करेंगे, ज़िंदगियाँ नहीं बच रही। तो उसमें ये हुआ कि आपको ये समझना चाहिए कि हम एक पैसे की दौड़ में तो हैं, लेकिन एक ज़िंदगी हम कहाँ पीछे छोड़ के जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है या हमारे अपने इम्पोर्टेंट है। तो उन सारी चीज़ों को हमने देखते हुए आज ये इसमें निकाला, क्योंकि मैं भी खुद जैसे डॉक्टर मुशीद साहब ने कहा कि मुझे भी हुआ और मैं 20 दिन बंद रहा, कुछ दिन बीमार रहा, फिर 2-3 दिन में बंद रहा। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, फिर मैं बाहर आया। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अगर एक हम अकेले रहते तो क्या होता? मतलब मैं अकेले उसी कमरे में बंद रहता या तो मैं बाहर निकल के खाना वो जो जिस तरह हमारे हालात में हमें सिखाया कि जब बंदा भूखा होता है, तो इंसान उसकी जानवर वाली जबलत आगे आ जाए। जब वो पेट भरा होता है तो उसको इंसानी जबलत ज़्यादा आती है अगर वो इंसान है। तो कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है कि बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आ रही हैं, उस पे सब्र करना सीखें और उससे आप चीज़ें सीखें कि अल्लाह ताला ने आपको किसी इम्तिहान में डाला है और उस इम्तिहान में आप जितना बेहतर हो जाएँगे, आप नेक्स्ट इम्तिहान में चले जाएँगे। तो ये है कि इसमें एक दूसरों की मदद और वो सेल्फ डिस्टेंसिंग जो वाली बात है, तो उससे एक ये फ़ायदा भी हो रहा है रमज़ान के दिन है कि बेसिकली आप गुनाह कम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ग़ीबत कम कर रहे हैं। मिलते ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ग़ीबत होती है। तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तिहान में डाला है, उसको हम पॉज़िटिव सोच के साथ ही आगे जाएँ और मैंने तो ये महसूस किया कि आप जितना अकेले रहेंगे तो अपने बारे में, दूसरों के बारे में सोचेंगे ज़्यादा, वरना आप एक बस के पीछे दौड़ते चले जाएँगे। बेहतरीन, खूबसूरत बात। अच्छा, यही सवाल मैं अपने दोस्त सलीम दाद से पूछूंगा कि कैमरे की नज़र से आप कैसे देखते हैं कि इस मनफी सोच को मस्बत अंदाज में कैसे पेश किया जाना चाहिए हमारे माशरे में बिलखुसूस? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी जितना अच्छा खूबसूरत जवाब दिया, मेरे ख्याल उसके बाद तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं रह जाती कि मैं वजाहत करूँ। लेकिन ये शुरू से रहा है कि मीडिया और कैमरे की आँख, ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं मैसेज देने में। और अब चूँकि जिस तरह हम कोविड की बात कर रहे हैं कि कोविड को तो मैं इस तरह ले रहा हूँ सारे मामलात को कि जिस तरह एक हार्ड डिस्क होती है या टेप होती है, जब फुल हो जाती है, तो या तो वो रिवाइंड हो जाती है या वो ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह हमारे साथ भी, हम तमाम इंसानों के साथ दुनिया के यही हुआ कि हमारी जो हार्ड डिस्क थी वो बड़ी फुल हो गई थी और उसमें से कुछ करप्ट हो गई, कुछ ख़राब हो गई, कुछ डैमेज हो गई और कुछ रिवाइंड होके वापस ज़ीरो पे आ गई। अब जब ज़ीरो पे आ गई तो इसका मतलब है कि उस वाली जो डिस्क फुल हो गई थी उसमें हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी थी, जो कि कुदरत ने मौका दिया है जिस तरह हमें वापस रिवाइंड होने का। तो होता ही है कि जब आप किसी को फिंगर आउट करते हैं, किसी को किसी की बुराई की तरफ वजाहत करते हैं तो शायद वो बुरा मान जाता है। कैमरा, मीडिया एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप इनडायरेक्टली किसी को अपना चेहरा दिखा सकते हैं कि आप क्या हैं। तो वो चीज़ें हैं, इसको हमें यूज़ करना चाहिए और पब्लिक मैसेजेस हो गए या इनडायरेक्टली हम लोगों को बता सकते हैं कि यार किस तरह आप अपने आप को आप बदल लें। तो ये है कि इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हों या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों जिसके ज़रिए हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त बदलना। अगर जिस तरह आसिफ साहब कह रहे थे कि क्वारंटाइन में जाके अपने आप को देखने का मौका मिला,
تو وہ تھا کہ ان کو ہو گیا اور اس وجہ سے ان کو زیادہ اپنے آپ کو ججمنٹ کا موقع ملا. لیکن جو وہ لوگ ہیں جو آزاد ہیں، جن کو کوئی ابھی تک اس چیز کا کوئی مطلب خوف ہی نہیں ہے، تو ان کو ہم کیمرے کی آنکھ سے اس طرح کے میسیجز دے کے یا ایسے لوگوں کے انٹرویوز کر کے بتایا جائے تو میرے خیال کچھ لوگوں کو تو اٹریکٹ کرے گا کہ ہم کہاں کس جگہ پر. اس میں شاید ایک خوف بھی ہے کہ جب آدمی پہ بہت زیادہ خوف ہوتا ہے تو وہ اتاولا ہو کے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہے. تو وہ شاید ایک یہ بھی وجہ ہے. اس پر بھی ہم ابھی آتے ہیں. اب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ سلیم. اب آتے ہیں ہم اپنے دوست قلم نگار کی طرف. تہا دلان، پلیز آپ بتائیے اپنی اس رودار میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ قادری صاحب. اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے یہ ہمیں ایک چیز نظر آئی ہے کہ کرونا وائرس کا جب سے ہم کچھ عرصے سے سن رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ خوف کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. میڈیا نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کرونا وائرس سے جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلے اس سے خرابی یہ پیدا ہوئی کہ میڈیا نے اویئرنیس یہ پیدا کی کہ کرونا وائرس نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وائرس جو ہے یہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہے. اب لوگ جو ٹی وی چینل دیکھنے والے ہیں، جو پرنٹ میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا دیکھنے والے ہیں، ان کے ذہن میں جو وہ ڈبل مائنڈ ہو گئے اس چیز سے. اب ان کو کلیئر ہی نہیں ہو رہی ہے بات کہ بھائی یہ چیز نقصان دہ ہے یا نہیں. اب اسے ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے ان کو لاک ڈاؤن میں بند کر دیا لوگوں کو، تب ان کے ذہن میں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ چل رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس کسی کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ نقصان دہ ہے، اس سے جان جا سکتی ہے. اب دو طرح کے لوگ معاشرے میں آ گئے ہیں آپ کے سامنے. اب کل ہی کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے گیا، تو ہمارے کرو کے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس کہاں ہے. اب آپ یہ اندازہ کیجئے، جو لوگ ہیں جن کو اویئرنیس، جو لوگ خود دے رہے ہیں اویئرنیس، ان کو یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی، کیونکہ گورنمنٹ سطح پہ ایک صوبائی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے بہت خطرناک ہے اور اس سے جان جا سکتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں بزنس کھول دینا چاہیے، ہمیں ساری چیزیں کر دینی چاہیے. اب انسان کے ذہن میں اس سے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے، نہ کہ وہ گھر میں بند ہو کے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا ٹائم ملا ہے تو اس نے زندگی بھر اپنی نیگیٹیوٹی اس کے ذہن میں پیدا ہوتی رہی ہے، جو اس کو ٹائم نہیں ملا اس کو ٹھیک کرنے کا، وہ اس کو ٹھیک کر لے. اب یہ ہوا ہے کہ وہ اس چیز میں ہی پھنسا ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کہ کرونا وائرس سے ہمیں ایک چیز کا یہ سامنا ہم فیس کر رہے ہیں، سارے لوگ فیس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں فیس کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کلیئر نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اس چیز کو آپ کو بھی فیس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرونا وائرس ہمارے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی آ گئی کہ بھائی نقصان دہ تو ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب پازیٹیوٹی اس میں کیا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم ملا، اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم ملا، اپنے آپ کو گروم کرنے کا ٹائم ملا. تو پوری زندگی میں کام نہیں کیا تھا ہم نے، وہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن ہم گورنمنٹ جو ہے ہمیں ڈبل مائنڈ کیا جاتی ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بزنس پہ جائیں، سارے کام کریں، اور ایک دوسری ہمیں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کے ساری چیزیں کریں. اب اس سے پریشانی کریٹ ہو گئی ہے. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو پروگرام ہیں ہمیں کرنے چاہیے، جو میڈیا میں اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے اس کو جو ہے لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں. اب جو پروگرامز آ رہے ہیں لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. جو اب ہم پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں، کچھ عرصے سے ہم لوگوں نے یہ کیمپین چلانے شروع کی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے ایسے پروگرام ڈیزائن کریں جو فائدے مند ہو. ابھی کچھ ایسے ڈرامہ اسٹارٹ ہوئے ہیں، کچھ ایسے پروگرام اسٹارٹ ہوئے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے. لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ بھائی ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں باہر جانا ہے، کوئی کورونا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی وبا نہیں ہے باہر. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں مائنڈ بلڈنگ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے ہماری. تو ہم بیچ میں ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے، جس سے ہمیں نکلنے کے لیے گورنمنٹ سطح پہ بھی ایک بات ہمیں واضح کرنی پڑے گی کہ کس طرف جانا ہے ہمیں. اور میڈیا کا رول یہ ہے کہ جو سلیم بھائی نے بات کی تھی کہ اس طرح کے پروگرام ڈیزائن کیے جائیں کہ لوگوں کا مائنڈ میک اپ ہو کہ نیگیٹیوٹی سے نکل جائیں وہ اور پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، زندگی کی طرف جانا شروع کریں.
جی مقصد حیات گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مثبت اصل میں مثبت کیا ہے اور منفی سوچ اصل میں منفی کیا ہے. زیادہ مثبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پٹری سے اتر جائیں اس طرف یا اس طرف, دونوں طرف بہت خطرناک ہے. اسی لیے فہم اور پڑھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مفروضہ ہے کہ پتہ سب کچھ ہے لیکن معلوم کچھ نہیں ہے. تو علم حاصل کیجئے, پڑھیے, اور بالکل اس طرح سے جیسے اگر آپ کسی بہت ہی بڑی شاہراہ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے خدا نہ خواستہ بہت ایک بڑا حادثہ دیکھا, تو آپ گاڑی چلانا چھوڑ نہیں دیتے, اتر نہیں جاتے. ہاں, آپ کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں اسٹیئرنگ پہ اور آپ کی نظر سامنے جم جاتی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا خاندان بیٹھا ہوتا ہے, آپ کے والدین, آپ کے نانا نانی, دادا دادی, جو بھی ہیں, بچے سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ یا تو بالکل اتاولے ہو گئے, حادثہ دیکھ کر آپ بالکل ہی بہک گئے کہ یہ نہیں ہو ہی سکتا, یہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہے جس پر ابھی ہم آ رہے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مانتا ہی نہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل دہل کے سہم کے گھروں میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. زندگی کو سمجھیے. خدا تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے, اس کے ساتھ جیسے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ امتحان لیتی ہے, اور امتحان بھی اسی کے لیتی ہے کہ جو امتحان کے قابل ہوتا ہے. اور یہ 100 سال کے بعد یہ ایسی ناگہانی آئی ہے جس طرح کی یہ وبا پھیلی ہے. اس کے برے اثرات کو بھی سمجھیے اور اس کے برے اثرات سے بھی بچیے. آج کل ہمارے ملک میں نہیں, پوری دنیا میں کانسپریسی تھیوری, جسے خود ساختہ, فریبی, سازشی مہم کہا جاتا ہے یا تحریک کہا جاتا ہے, اس مفروضے پر مسلسل بڑی معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ تو زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, فیس بک وغیرہ کی چیزوں پہ, لیکن مصدقہ چینلز کے اوپر بھی, چاہے وہ CNN ہو, چاہے وہ اور کوئی ہمارے ملک کے چینلز ہوں, وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو ترغیب دی جاتی ہے جس سے کہ بہت ساری مزید نفسیاتی الجھنوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں سوال پوچھوں گا ڈاکٹر آصف یاسین, جو خود دوبارہ ایک بار کہوں گا کرونا وائرس نے ان کو جگڑا, اور یہ کیونکہ باکسر ہیں انہوں نے اس کو گھوسا مارا ایک زوردار اور اس کو پچھاڑ دیا, اور اب ماشاءاللہ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. بہت ساری دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں. دیکھتے ہیں آصف کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی اگر آپ کانسپریسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بیسکلی جب بھی کوئی چیز مبہم ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی لاجک وہاں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا تیر کون سے کس کا نشانے پہ لگے, تو سب اپنے اپنے تیر چلاتے ہیں. کہ یا مختلف لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ناک میں یہ ڈال لیں, حلق میں یہ کر لیں. وہ اصل میں اپنے اپنی تیر یوز کرتے ہیں, اور بعد میں اگر ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو میری بات زیادہ بہتر تھی, میں اس کو زیادہ سمجھا. جب بھی دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے, مبہم ہوتا ہے, تو لوگوں میں خوف ہوتا ہے. جب وہ خوف ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف بھاگتے ہیں کون ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اس مدد کے حوالے سے لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو ایسے جس طرح صحیح والی بات کہنے, لیکن جب ہوتا ہے تو لوگ اس لیے پیر و مریدوں کی طرف بھی جاتے ہیں کہ پیر کی پیر بناتے ہیں, یار مجھے ایک تکلیف ہے. وہ اپنا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرتے. اسی طرح مطلب جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈاکٹر جو پروفیشنل ہے اس سے آپ اپنی وہ لیں. لیکن کیا ہوتا ہے ہر آدمی اپنی وہ لاتا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے طور پہ اپنے علم کے مطابق چیزیں کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی سیریز آئی ہیں, چاہے وہ کہ یہ انسان نے بنائی ہے یا پھر اس کے علاج کے حوالے سے, وہ دونوں ساری چیزیں غلط کوئی بھی نہیں ہوگی, لیکن اس کی تھیوری جو ہے وہ بیسکلی وہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ایک, جب چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے تو خوف ہوتا ہے, خوف میں ہی لوگ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں. اب جہاں سے لے کے میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے وہ زیتون کا تیل ناک میں ڈالنا ہو, یا آپ نے اپنے حلق کو تر کرنا ہو, یا پیاز آپ نے کھانی ہو, یا آپ نے ہائیڈروکلوروکوئن کھانی ہو, یا زی-پیک کھانی ہو, یا وائٹامن سی کھانی ہو, یا زنک لینا ہو, یا آپ نے بلیک سیڈز لینے ہوں, وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. دیکھیے جب آپ کی کوئی بھی آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز آپ کو مدد دے دے گی, آپ یہ کیونکہ آپ ساری کوششیں کریں, اور ہو سکتا ہے وہ گلاس بھرنا اس بیماری کے خلاف, کیا وہ آپ کا پازیٹیو سوچ ہو کہ وہ چھوٹی الٹیمیٹلی گلاس بھر گئی. جب وہ گلاس بھر گیا تو وہ بیماری بھاگ گئی. آپ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ گلاس بھریں, دواؤں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, عمل کے ساتھ, ہمت کے ساتھ,
وہ چیزیں آپ کو مدد دیں گی اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی. اس میں وہی والی بات ہے کہ آپ یہ سوچیے کہ جو بھی چیز آتی ہے وہ اللہ کی طرف ہے, اور اللہ جو ہے اپنے بہترین لوگوں کو ہی چنتا ہے. وہ ہر کسی کا امتحان نہیں لیتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ امتحان میں وہی اسی کا لینا چاہیے جو کامیاب ہو سکتا ہے. آپ بھی اگر کوئی بھی جماعت کے استاد ہوتے ہیں, وہ جب بھی کسی امتحان کسی سوال پوچھیں سب سے اپنے اچھے بچے سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیشہ آپ جو ہے کوئی بھی امتحان ہے اس میں آپ ثابت قدمی سے چلیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہوئے کہ بھئی آپ کو دوسروں کا خیال ہو تو اللہ آپ کی زندگی آسان کرتا ہے. اور میں ہمیشہ یہی سمجھ رہا کہ میں ایز اے پروفیشنل آدمی پیشنٹ کے پاس اگر جاتا بھی ہوں ان کے پاس تو وہ ایک مدد کے طور پہ جاتا ہوں. چیزیں اگر مجھے اگر کسی کو نقصان پہنچا تو بیسکلی نقصان نہیں ہے, وہ میرا امتحان ہے کہ میں اس چیز کے مقابلے میں کھڑا رہوں اور اپنا کام پورا کرتا ہوں. سلیم, میں سوال یہی آپ سے دوبارہ دہراؤں گا, خود ساختہ سازشیں جب آپ کیمرے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے؟ تو صاحب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی نصیحت لینی چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں, اگر ہم اوور آل پوری دنیا کی بات کریں تو یار ان کی تو گروتھ, ان کی ایجوکیشن, ان کی تربیت ہمیشہ پازیٹیو ماحول سے ہی اسٹارٹ ہوئی ہے. اور یہ چیز ہمارے پڑوسی ملک, ہمارے ملک میں اور بنگلہ دیش میں ہم سب ایک ہی برتن کے جو ہے نا وہ ہیں, لوگ ہیں. اور ہمیں شروع سے ہی ڈرایا بھی جاتا ہے اور شروع سے ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. یقین کریں کہ ہمارے دل و دماغ میں خوف اور نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء یا جو بھی مسجد والے جام سے بارے پڑھتے تھے یا مولوی آتے تھے یا ہمارے والدین ہمیشہ ہمیں کیا کہہ کے سلاتے تھے, جلدی سے سو جاؤ نہیں تو اللہ بابا آ جائے گا. اور ایک گلی میں کوئی اچانک سے اگر اتفاق سے فقیر بھی آ گیا نا اس وقت تو بھائی جان ہماری تو ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ ہمارے اندر ایک خوف بیٹھ گیا, اللہ بابا کا ایک خوف بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈلی جب ہم مولویوں سے سننے لگے تو انہوں نے بھی ہمیں ڈرانا شروع کر دیا اور ہمارے اندر جو ہے نیگیٹیوٹی لانی شروع کر دی. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ بھائی جان اگر آپ نے یہ چیز 5 وقت کی چھوڑی نا تو سب سے پہلے قبر میں جب آپ جائیں گے تو اتنے بڑے بڑے سانپ آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آپ کو موت سے بھی خوف آ گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں یار اللہ کیا کریں یار, ہر طرف خوف ہی خوف ہے. تو ایسے صورت میں پھر خود بخود نیگیٹیوٹی آنی شروع ہوتی. ہمیں کسی مولوی نے آج تک نہیں بتایا کہ آپ کا مذہب کتنا پیارا ہے, کتنا خوبصورت ہے. تو یہ تو ہماری سوچیں ڈائیورٹ کی ہمارے ہی لوگوں نے, نیگیٹیوٹی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بڑھ دی. لیکن کرونا آیا اور اس سے اب احساس ہونے لگا ہے کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح بیماری آتی ہے ہم سب سے پہلے اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے جو اس کے لیے آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا حال ہے, کیسے کیا ہے. وہ اپنے اپنے مفروضے دینا شروع کر دیتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر آصف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بھی لے لو وہ بھی یوز کر لو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری وہ جو گروتھ ہو گئی ہے نیگیٹیوٹی سے, ہمیں علماء نے, ہمارے والدین نے جو ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ بابا آ جائے گا, تو سب سے پہلے تو وہ خوف ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے, وہ ڈر نکال دینا چاہیے. تو اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پازیٹیو, ہمارے اندر چینجز آنی شروع ہو جائیں گی اور ہم پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے. اب آ جائیں دیں ہر چیز بیماری پہ آ جائیں یا ہم اس پہ آ جائیں, سازشوں پہ آ جائیں, تو بھائی یہ چیزیں پہلے میرے نہیں خیال کہ ہمیں اتنے سننے کو ملتی تھی. جب سے یہ ڈیجیٹل ورلڈ آیا اور سوشل میڈیا آیا تو ہر ایک آدمی خود سے اپنا فلسفی بن گیا, اپنا علماء خود بن گیا. تو ان چیزوں نے بھی ہمیں بڑا ڈیمیج کیا. مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے تھے اسکول کے زمانے میں تھے تو ہمارے اگر ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ہری پگڑی والے ہیں, کتئی پگڑی والے ہیں, ان کی نماز کا یا اہل تشیع ان کا کیا ہے. تو وہ کیوں تھا کہ وہ بڑا نیٹ کلین انوائرمنٹ تھا. ہر ایک اپنا اپنا مولوی نہیں تھا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کہتے تھے کہ جس کو مائک پکڑا دو بس وہ سپر پاور ہے, تو وہ چیز نہیں تھی. تو اب کیونکہ یہ آ گیا ہے
डिजिटल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, मैं समझता हूँ इन चीज़ों ने भी बड़ा हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी डाल दी। लेकिन इसका हम फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं इन तमाम चीज़ों का। इनकी अगर बुराई है तो इनकी मसबत भी है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि इन चीज़ों को अब जितनी भी सोशल मीडिया है, जितनी भी चीज़ें, हम खुद से जजमेंट करके और मस्बत अंदाज में इसको कैरी करते हुए चलें। बेहतरीन। सलीम भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत, प्यार, इश्क आपसे 70 माओ से जैसा है। तो खुदा ताला हम पे बहुत मेहरबान है, बहुत प्यारा है, बहुत उसकी हमसे बहुत रुक़बत है, शरक से भी ज़्यादा करीब है। तो अगर डरना ही है तो शरक से ज़्यादा करीब है ना। आप रूह का इलाज कीजिए, जिस्म का इलाज जो ये कह रहे हैं वो जब ही होगा जब रूह साफ होगी। एक ही चीज। दूसरी चीज, खुद साख्ता मुफक्किर जो हैं हमारे, वो बड़ा मसला हो जाता है जब हम उनके साथ, जब वो उनके पास पूरा एक्सेस मौजूद है फेसबुक का और तमाम चीज़ों का, तो फिर वो अपनी मुफक्किराना गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं। उस वजह से दोबारा मजीद नेगेटिविज्म बढ़ता है। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम। यही सवाल मैं डॉक्टर फारूक कुरैशी से उनके न्यूरॉन्स से पूछूंगा, न्यूरोलॉजी के रेफरेंस से, कि क्या कहते हैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फरेबी साजिशें उर्दू में हम उसको बोलें, तो देखिए कि ये हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। हर चीज के हवाले से कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो मौजूद होती है, चाहे दुनिया में कुछ भी। अच्छा, अब ये फरेबी साजिशें जो हैं ये हर जगह के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। अब हिंदुस्तान में इस वक्त एक फरेबी साजिश या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि वहां पे जो मुसलमान हैं वो ये फैला रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये सहयूनी साजिश है और अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये चाइना की साजिश है और उन्होंने ये फैलाया जानबूझ के। और चाइना में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये चाइना की बढ़ती हुई ताकत को कम करने के लिए एक्चुअली अमेरिका ने करवाया है। तो क्योंकि ये फरेबी साजिशें हर जगह के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं, तो इससे इस बात का अंदाजा होता है कि उस जगह के रहने वालों के जहन में जो पहले से ख्यालात मौजूद हैं ये एक्चुअली कोई नई चीज होती है, तो ये उस पहले से मौजूद चीजों को मजीद तक़वियत देते हैं। इसको हम साइकोलॉजी की सलाह में डॉक्टर आसिफ यासीन साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कंफर्मेशन बायस होता है कि पहले से मौजूद हमारे जहन में चीज मौजूद है कि वो कुछ करवाना चाह रहा है, और जैसी कोई चीज होती है कि हमें पता लगता है कि ये उसी ने करवाया है। तो फरेबी साजिशें हमेशा से मौजूद थी, लेकिन जैसा कि सलीम दाद साहब ने फरमाया कि एक चीज जो अब तब्दील हो गई है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की वजह से फरेबी साजिशें जो कि पहले सिर्फ एक फ्रिंज ग्रुप होता था या चंद लोग होते थे जो उसमें यकीन रखते थे, अब वो ज़बान ज़दे आम और खास हर जगह पे मौजूद हैं। सब लोग उसको सुन रहे हैं और बहुत से लोग जो होते हैं वो उसको प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। हर एक के पास तो ना इतना वक्त है ना इतनी एनर्जी है कि वो हर चीज़ के बारे में तहकीक करता फिरे। तो और ये किसी हद तक, जैसा कि मैंने कहा कि पहले से अगर आपके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं तो और भी ज़्यादा उसको तक़वियत मिलती है, और कहीं और सुन के हमें लगता है कि मैं तो पहले ये सोचता था कि ये लोग कुछ करवाएंगे और ये तो यकीनन यही लोग करवा रहे हैं। अब इसका जाहिर है कि एक नुकसान बहुत बड़ा होता है। वैसे तो कहने को तो ये है कि भाई कोई कुछ भी यकीन करता रहे, हमें क्या जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसी ना किसी दूसरे के खिलाफ हमेशा ये फरेबी साजिश होती है, और वो जो दूसरा ग्रुप है वो हमेशा नुकसान में होता है। आप देख लें हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो है उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और इसी तरीके से और जगहों पे भी, पाकिस्तान में भी। तो उसके बाद फिर ये कि अब उसकी एक सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे नजर आता है फरेबी साजिशों का, वो ये होता है कि जब हमें ये लगे कि इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है, तो किसी हद तक फिर हम उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, और फिर हमें लगता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई दूसरा करवा रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ये एक अस अगेंस्ट देम डिवाइड करता है, और ये किसी हद तक जो है नफ्सियाती तौर पे लोग इसलिए भी यकीन करना शुरू कर देते हैं कि ये एक जो दूसरे लोग उसी साजिश में बिलीव कर रहे हैं या यकीन रख रहे हैं, तो ये एक तरीके की कॉमरेडरी देता है लोगों को। वो एक ग्रुप फीलिंग देता है, उनको लगता है कि दे बिलोंग टू अ ग्रुप, जो कि सारे के सारे जो हैं वो एक ही तरीके से सोच रहे हैं।
تو اب اس میں پھر وہ ظاہر ہے کسی گروپ کو وہ اسکیپ گوٹ بناتے ہیں پھر، اور ظاہر ہے کہ وہ خود ایک کمیونٹی کی فیلنگ ان کو ہو رہی ہوتی ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو سارے لوگ اس میں یقین رکھتے ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور ہم ایک گروپ کو بلانگ کرتے ہیں اور ہم ایک کمیونٹی ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس کے مسائل ہیں. اب سوشل میڈیا جو ہے، اب ظاہر ہے وہ تو ہے اور وہ رہے گا، اب وہ ختم تو ہوگا رائٹ. تو اب کسی حد تک سوشل میڈیا کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ اس کانسپریسی تھیوری کی وجہ سے امریکہ جیسے ملک میں الیکشن ادھر سے ادھر ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. تو اب فیس بک پہ اور دوسری جگہوں کے اوپر کسی حد تک جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ملک کو بالآخر کچھ نہ کوئی ریگولیشنز بنانی پڑیں گی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہ پھیلیں. اب یہ یقیناً کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک آزادی اظہار رائے جو ہے تو اس کے خلاف ہے، لیکن جہاں پہ یہ آزادی اظہار رائے جو ہے تو وہ میجورٹی کے لیے یا ایک خالص گروپ کے لیے ایک مسئلہ بننا شروع ہو جائے تو وہاں پہ اس کی لمٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. فریڈم آف اسپیچ اگر آپ اس کو ڈکشنری سے پڑھیں، آپ کی نفسیات کے اس سے، فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہے آزادی سوچ یا خیال، لیکن ایک چیز آتی ہے نیوسنس ویلیو. بالکل جب وہ نیوسنس ویلیو آ جاتی ہے اس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، اس کی قطعی فریڈم آف اسپیچ اجازت نہیں دیتی. اب میں اسی لیے میں اگلا سوال یہی سوال جو میں تہا دلم سے پوچھوں گا کہ جو اس وقت ہمارا جو صحافت کا ادارہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ لفافے اور وہ ساری چیزیں، ہمارا دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں کرپشن بڑھ چکی ہے. یہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اسپارکلنگ دھماکے خیز، وہ پھر اس کی چورن زیادہ بکتی ہے. تو ابھی اگلا سوال ہمارا اسی پہ آئے گا. تو ابھی فی الحال یہ منفی اور مثبت سوچ کے بارے میں تہا دلم ہمارے جرنلزم یا صحافت کی دنیا سے کیا کہیں گے؟ جی مشہور صاحب، اس میں بس یہ بات ہے کہ جیسے ابھی سارے پینلسٹ نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس میں نیگیٹیوٹی جو ہے کریٹ کر رہا ہے. اس میں کافی حد تک جو ہے وہ سچائی ہے، بلکہ اس میں کافی حد تک کیا بہت ساری سچائی ہے. ابھی کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ جنم لیتی جا رہی ہیں، وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. کوئی بات کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی وائرس آ گیا، کوئی کہیں سے بات کرتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاکستان میں 2 گورنمنٹ جو ہیں، پروونشل اور جو فیڈرل، دونوں میں آپس میں نہیں بن رہی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا لوگوں کا کہ جو کانسپریسی تھیوری لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر اب وہ بندہ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ بیماری ہے. کسی کا دھیان اس طرف نہیں ہے کہ یار یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا سدباب کرنا چاہیے. اس کی جگہ بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائرس کسی ایک بہت بڑے جو ہے ایمبیسیڈر نے آ کے اپنا انٹرویو دے دیا، کسی بندے نے اس کے ثبوت دے دیے، کسی نے اس کا لائسنس بتا دیا کہ وہ چائنا میں بنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آسٹریلیا سے آیا ہے. اچھا یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے. دوسری بات یہ کہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اب صحافت میں جو پہلے صحافت کا ایک معیار تھا اس پہ کافی حد تک جو ہے اب وہ کمی آتی جا رہی ہے. کیونکہ اب جو میں اس میں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور اتنی سختی نہیں رکھی ہوئی ان پہ ان کے سینئرز نے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب ہمارے چینلز میں، ہمارے اداروں میں ہمیں یہ ٹاسک ملتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، ایسی خبر لے کر آئیں جس میں جو ہے تہلکہ مچ جائے. ٹھیک ہے، اب اسی میں ہی سازشیں جنم لیتی ہیں. اب اسی طرح کی خبریں ہم لوگ جمع کرتے ہیں اور وہ ہم فلوٹ کر دیتے ہیں. اور یہی چیز سوشل میڈیا والے، کیونکہ وہ تو بے لگام گھوڑا ہے، اب وہاں پہ جو لوگ صحافی تو ہیں ہی نہیں، ان کو تو کرائٹیریا پتہ ہی نہیں ہے خبر کا کہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ خبر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا بنے گا کسی ایک عام انسان کے ذہن پہ، اس کی زندگی پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس سے یہ ہے کہ ہم وہ سوشل میڈیا پہ چلا دی، ہم نے ٹی وی چینل پہ چلا دی. اب ایک بندہ وہ ویسے ہی پریشان ہے، ذہنی طور پہ پریشان ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ سازش ہو رہی ہے، یہ کیا پریشانی ہے، یہ کیا چیز ہے، اس سے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اب سازشیں جو ہے وہ کریٹ بھی کی جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے تیسری قوت. ٹھیک ہے، تیسری قوت یہ فائدہ اٹھا رہی ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے یار یہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے، چلو میں بھی اپنا نمبر بڑھا لیتا ہوں آ کے، میں بھی اپنے 2 باتیں کر لوں گا آ کے اور میرا بھی کچھ نام ہو جائے گا اس کے اندر. اس کا فائدہ لوگ بہت اٹھا رہے ہیں.
اس چیز کا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب یہاں پہ اب ہم پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے علاوہ, تو اس میں یہ ہے کہ سارے جتنے بھی سینئر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے لیے آگاہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی جتنے بھی آپ سیشنز دیکھ رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں, وہ لوگ سیشنز میں تقریر کرتے کرتے بیچ میں کوئی سازشی عنصر چھوڑ دیتے ہیں, ایسی بات چھوڑ دیتے ہیں جو کسی شخص کے اگر 100 میں سے ایک ذہن میں بھی ایک بات بیٹھ جائے نیگیٹو سازشی بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے, وہ 1000 لوگوں کو بتائے گا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ 10,000 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بیماری سے نہیں مر رہے, خوف سے مر رہے ہیں. جو ابھی تک ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں وہ ڈر سے لوگ مر رہے ہیں. وہ اس کو اگر کوئی کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو وہ یہ ڈر رہا ہے کہ یار ایسا نہ ہو مجھے بند کر دیں, کیونکہ ہم نے سازشی کچھ ہم نے اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ایک مریض تھا, اس کو ہاسپٹل میں بند کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس کو کوئی پریشانی تھی یا وہ بھاگنا چاہ رہا تھا. اب ہماری میڈیا نے اس کو اس طرح سے دکھایا کہ ہاسپٹل نے اس کے اوپر اتنی سختی کی ہے یا اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے زنجیروں سے, تو وہ کانسپیریسی بنانے کی کوشش کی. وہ ایک چینل نے بنائی جس کے پیچھے ساری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے, جس کی وجہ سے یہ کیا ہوا کہ اب جو لوگ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی میں شاید بیمار ہوں, وہ اب نہیں بتا رہا, وہ اب ڈر گیا. ابھی ریسنٹلی کل ہی جو ہے وہ 9 لوگ بھاگ گئے. اب یہ کیا ہے, وہ ڈر ہے ان کے ذہن میں, کیونکہ سازشیں اتنی جنم لے چکی ہیں, اتنی ساری سازشیں چل رہی ہیں. ایک کانسپیریسی نہیں ہے, چلو آپ ایک ملک کے اوپر الزام لگا دیں کہ اس نے یہ وائرس بنایا اور اس نے یہ کام کیا, لیکن ابھی تو ہم اس سے سفر کر رہے ہیں نا, ہماری عوام سفر کر رہی ہے, ہم خود سفر کر رہے ہیں, ہماری سراؤنڈنگ سفر کر رہی ہے. ہم اس پہ دھیان نہیں دے رہے, ہم سازش پہ دھیان دے رہے ہیں کہ ایک سازش ہے, یہ کوئی وائرس نہیں ہے, یہ کسی نے پلانٹ کیا ہے. تو یہ سازش بنانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف تھیوریز بنا رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان میں ہمارا اپنا ہے, کوئی وہ جو ہے اگر مسلمان جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو دوسرا ہندو کوئی ایسی بات کر رہا ہے, تو کوئی عیسائی ایسی بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہمیں ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایون کہ اب تو یہ تو فرکشن میں بات آ گئی ہے نا, مذہبی طبقوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی اس فرکشن نے جو ہے اس کو وائرس کو پھیلایا, اس فرکشن نے پھیلایا. تو اس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے, سازشیں آپس میں لڑانے کی وجہ سے, ایک تو آپس میں لڑ رہے ہیں سازش سے, دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ اس سے ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں, آپس میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے. جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ چیز ہمارے قابو سے باہر نکلتی جا رہی ہے. جی بہترین. مختصر یوں گفتگو کے سازش یا فریبی سازش جنم جب لیتی ہے جب آپ کا خود کا علم محدود ہو, آپ کسی ذہنی تنازع کا شکار ہوں اور آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہوں, تو آپ خود بخود, جیسے فاروق نے, آصف نے اور سلیم نے اور چاروں نے یہ بات کہی, تو پھر آپ اس طرح کے فرضی مفروضوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اس کا بہت سخت نقصان ہے. ہماری زندگی میں تو کبھی نہیں ہوگا, 100 سال میں نہیں ہوا کہ آپ کے اخلاقی قدریں اس وقت بہت اہم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ خود اکیلے نہیں مریں گے. یہ وہ اگر پاگل پٹری کے سامنے, ٹرین کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس پاگل کو کیا کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو آج کے حالات ہیں, اگر آپ ان پریکاشنز کو, ان احتیاط کا آپ پاس نہیں کر رہے جو آپ کو دی گئی ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یا CDC نے, وہ اسی پاگل کی طرح ہے, مگر یہ وہ پاگل ہے جو پٹری پہ اپنے ساتھ پورے شہر کو لے کے کھڑا ہو رہا ہے, یا یہ وہ طوفان کے سامنے کھڑے ہونے والا, کودنے والا, یہ وہ شخص ہے جس کے رسی بندی ہوئی ہے پورے شہر کی. تو اپنے ساتھ اپنے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کا آپ تحفظ کیجئے, اور ان فرضی من گھڑت سازشوں سے اجتناب کیجئے, بہت ضروری ہے. اور جتنا ہو سکے وہ جستجو کیجئے سچ کی. میرا اگلا سوال اسی سے کڑی سے جڑی ہوئی ہے, آپ دونوں سے, جو خاص طور سے جو میڈیا کے حضرات ہیں, سلیم اور طہا سے. یہ جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, ریٹنگ کے علاوہ اس کے اور کیا محرکات ہوتے ہیں, اور اس وقت جو بم بم کر کے جو بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہیں, ان کو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ کیا ہم اسی مفروضے میں کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ اس کا اچھا جواب تو طلع ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ نیوز سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. میرا اتنا نہیں ہے, لیکن میں جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے, میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بازار میں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں, بہت سارے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو
कुछ तो अपने नाम की वजह से कमा रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, ख़ानदानी नाम होता है एक बिजनेस में, कुछ होता है बरसाती। तो मैं समझता हूँ कि अभी जितने भी ये मीडिया चैनल्स हैं और जितने भी लोग हैं ना, ये ख़ानदानी जर्नलिस्ट नहीं हैं, ख़ानदानी मीडिया नहीं है, ये सारे बरसाती हैं। इनको सिर्फ फ़िक्र ये है इस वक्त कि हमारी दुकान कैसे चलेगी। बाकी कहा आप बताइए, ज़्यादा गहराई में डिटेल में तो आप ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल सही सलीम साहब ने बात की है कि देखें बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं और उनको ये क्राइटेरिया मालूम नहीं है ख़बर का। हमने जब सहाफ़त शुरू की तो हमें शुरू में ये बताया गया कि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बेसिकली आपको ख़बर जो है वो पहुंचाना असल मकसद है। ख़बर के जो एसेंस है, जो हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ख़बर हासिल करने के लिए पहले आपको दरकार होती है। यहाँ पे अब सूरत हाल इस तरह से है कि एक बंदा ग्रेजुएट होता है, उसके बाद सीधा टीवी चैनल में आ जाता है। बगैर एक्सपीरियंस के हम लोग उसको स्क्रीन पे लेकर आ जाते हैं, उसके पास नॉलेज नहीं होती है, कहीं से खबर आ जाती है, उसकी तहकीक किए बगैर वो खबर चला देता है। उसका मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की है, उसका इम्पैक्ट सोचे समझे बगैर। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ का हमारे जो मीडिया में है, वो सन 2002 से जो है ये कॉन्सेप्ट आया कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी कोई चीज़ होती है। इससे पहले जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। अखबारों में सुर्खी लगा करती थी, वो बहुत सोच समझ के एडिटर हजरात लगाया करते थे, और वो अखबारों के मालिकान नहीं होते थे, वो एडिटर हुआ करते थे उस ज़माने के, जिनका एक्सपीरियंस हुआ करता था, जो ठोक बजा के जो है वो खबर चलाया करते थे कि भाई आज ये खबर लगेगी। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब ये है कि हमें एक लाइन मिलती है या कोई अथॉरिटी से कि वो एक लोग जो हैं वो उनको इंजेक्ट कर दिया गया है या वो आ गए इस फील्ड में, तो वो किसी ना किसी का मफाद जो है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है कहने के लिए। और वो अब तो लोग मानने भी लगे कि भाई हम इसकी लाइन टो कर रहे हैं, हम इसकी लाइन टो कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, जो हम दे रहे हैं वो बेसिकली इंतशार फैला रही है। ठीक है, असल ब्रेकिंग न्यूज़ वो है जो हम खबर का एसेंस कंप्लीट जमा करें, ठीक है, और आवाम तक राइट इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, एक बंदा हमारे एक जानने वाला था, और इसको केस स्टडी पढ़ाई जाती है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। वो सहाफ़ी थे जिन्होंने प्रेस क्लब में एक बंदा अपने आप को आग लगा रहा था। उसने कहा मैं अपने आप को आग लगा लूँगा, तो ऐसा है कि मेरे मुतालबात माने गए। तो आपको किसी ने उसके मुतालबात नहीं माने, काफ़ी दिन से बैठा हुआ था। तो अब ये हुआ कि उस बंदे ने अपने आप को आग लगा ली। अब सहाफ़त का मेयार इस लेवल तक नीचे आ चुका है कि उस सहाफ़ी ने माइक लेकर उसके पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि तुम अपने आप को आग क्यों लगा रहे हो। अब आप सोचें कि उसको बचाने की जगह हमारे जहन में क्या चीज़ है कि हम रेटिंग हासिल कर लें कि हमने एक आग लगाता हुआ बंदा दिखा दिया। अब हम यहाँ पे सहाफ़त में एक चीज़ हमें ये भी पढ़ाई जाती है कि अब किसी के घर में अगर इंतकाल हो गया, किसी के घर में अगर मौत हो गई है, तो हमें उसके घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए। वो गम में है, अफसुर्दा है, उसको तकलीफ़ है, वो हम उसके इमोशंस को नहीं हमें वो कराना चाहिए आवाम के सामने। लेकिन हम यहाँ पे इमोशंस को कैश कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में, कि उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके बाप को दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा मर गया है, आप बताओ कि तुम्हारा बच्चा कैसे मरा, कैसे मरा। ये क्या क्राइटेरिया है कि हमें एक जो बंदा पहले से अफसुर्दा है, जो पहले से गम से निढाल हुआ है अपने बेटे की, अपने वालिद की, अपने रिश्तेदार की मौत से, हम उसको जो है वो कैश करा रहे हैं। अब उससे ये है कि लोगों के जहन में ये चीज़ है कि भाई जो खबर आ जाए उसको मिर्च मसाला लगाया जाए, कोई भी खबर है उसको मिर्च मसाला लगा के पोर्ट्रे कर दिया, ना कि हम ये नहीं सोच रहे कि इसका असर कहाँ तक जाएगा और कैसे पड़ेगा असर। एक खबर, छोटी सी खबर है, एक बंदा अपने आप को आग लगा रहा है और हम उसको माइक लगा के उससे कह रहे हैं कि भाई तुमने अपने आप को क्यों आग लगाई। तो भाई पहले उसको बचाना है, उसके बाद उसकी खबर देनी। और दूसरी बात ये, फिर हम सहाफ़ी इसी चक्कर में खुद भी खबर बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एफिशिएंट बनने के चक्कर में एक स्टेप आगे चले जाते हैं और ख़बर खुद ही बन जाते हैं। तो वो एक हदूदों वो जो है हमने अपनी हदूद वो वाज़ेह नहीं की हुई। माशरा इसी वजह से बिगाड़ की तरफ जा रहा है कि सहाफ़त जो है या मीडिया जिसको कहते हैं, आपको जो है आज़ादी इज़हार का जो बात हो रही है वो सारी, वो उसी सूरत में होगी जब हम अपनी हदूद में रहते हुए उस पर काम करेंगे। आज़ादी राय ये तो नहीं है ना कि हम हदूद से बाहर निकल जाए।
ہمیں اپنے معاشرے کی حدود میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ مغربی معاشرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے معاشرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو. اور بریکنگ نیوز جو ہم باہر دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ کم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جو صورتحال آج کل ہے اس میں میڈیا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ یار میڈیا کی بریکنگ کو کم کر دیا جائے, ان کو اس چیز سے ہٹایا جائے. لیکن ہم کیونکہ ہمیں اپنا منظر بھی بیچنا ہے, اشتہارات بھی حاصل کرنے ہیں, تو اس لیے ہم چھوٹی سے چھوٹی خبر کو بڑی سے بڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نالے میں اگر گائے گر گئی ہے تو پورا میڈیا پہنچ جاتا ہے اور وہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو دوسرے اینگل سے دکھا دوں کہ یار یہ گائے کس اینگل سے گری تھی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی ایسنس نہیں ہے, اس خبر میں کوئی وزن نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو چلائیں. ثابت یہ ہوا کہ ہمارا میڈیا, ہمارے نیوز چینل بیسکلی ہمیں سے ہمارے جو ٹیسٹ ہے اسی سے انسپائر ہو کے یہ ساری چیزیں کہتا ہے. کیونکہ بظاہر دیکھیں اس خبر کے مزے لینے والے کون لوگ ہوتے ہیں, ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, جس سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے, ان سے چیزیں بڑھتی ہیں. تو میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار ہمیں اب وہ پرانی سوچ جو ہے نا وہ بدلنی پڑے گی ہمیں. ایون دیکھیں نا ابھی ہم گھر میں بھی کہیں پڑوس میں بھی اگر کچھ واقعہ ہو جاتا ہے, اگر ہمارے اپنے پڑوسی سے اگر اس سے کوئی بغض ہے یا اس سے ہماری کوئی چپکلش ہے, تو جب وہ اگر بتاتے ہیں کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں سالہ نشے میں ہوگا. اب یہ ہم نہیں پوچھتے کہ کیسے ہوا, ہم برابر والے کو بھی بتا دیتے ہیں سالے شرابی ہوگا, مار دی نا گاڑی دے کے. تو بیسکلی یہ ہے کہ وہ سب بات یہاں سوچ کی ہے, اور یہی حال انڈیا کا بھی ہے, یہی حال انڈیا کا بھی ہے. آپ دیکھیں ان کی نیوز, اس ان میں کا بھی یہی ہے. یہی دیکھیں حال ہے. ہم دیکھیں جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں. اب کا یہ عادت میں نہیں دیکھتا بھائی, خدا کی قسم, میرے گھر میں نے لوکل کیبل ہی نکال دی ہے. اچھا تو خدا کی قسم, میرے ایک دوست امریکہ سے آئے تھے, وہ بتا رہے تھے مجھے واقعہ اسی طرح. تو وہ یہاں سے مائگریٹ ہو کے گئے تھے. وہ کہے اور وہ مائگریشن کی ان کی صرف وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے گھر میں 500 روپے والی کیبل لگائی ہوئی تھی جس پہ 500 چینل آتے تھے, جس میں 500 چینل میں سے وہ کہتا تھا 250 چینل میں صرف بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات بھر مذاکرات ہو رہے ہیں, دن بھر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے یہ صرف ہمارے یہاں ہیں بھائی جان. میں تو یہ اصل میں اس کی سمجھتا ہوں وجہ کہ سب یہی ہے سے نا کہ پہلے آپ کیبل ہی بند کر دیں, اپنے ٹی وی اٹھتے چینلز ہیں, اس بند کے کر بعد ہم بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں, پورے دن ذہن پہ اثر رہتا ہے. ایک ہمارے یہاں پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے تبصرہ کرنے کا بہت پرانا یہ رجحان ہے, جو اب سمٹ کے فیس بک پہ اور پھر تھوڑے اور لیول پہ وہ ٹی وی چینلز پہ چلا گیا ہے. جب بھی میڈیا آزاد ہوتا ہے اور اظہار رائے کا پیمانہ بڑھتا ہے تو پیمانہ لبریز بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ اداروں کا یہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کی سلطنت میں یا اس کی حدود حربہ کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے, جس سے مسائل ہوتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے ادارے نہیں بنتے ملک میں, یا کسی بھی سماج میں ادارے بننے کی بہت ضرورت ہے کہ اس ادارے کی جو پاسداری ہے اس کا وہ ادارہ پہلے تو خود تحفظ کرے اور دوسرے بھی اس کی عزت کرے. اگلا سوال میرا بہت اہم سوال ہے کہ اسی زمرے کے اندر میں یہ دونوں ڈاکٹر حضرات سے پہلے پوچھوں گا, مونولاگ جو یہ دونوں دوست بات کر رہے ہیں, مونولاگ ڈسکشن, میری سنیے اور میری سنیے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑا ایک چلتا پھرتا مفروضہ ہے ہمارے یہاں. مطلب پہلے سے پری آکوپائڈ, جو ابھی سلیم نے اور طاہا نے بات کہی, پری آکوپائڈ تھنکنگ ہوتی ہے کہ آپ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے اگلے کی نہیں سننی, کیونکہ آپ کے سننے کی جو سماعت ہے وہ شاید محروم ہے, یا کیا وجہ آپ مجھے بتائیے. آپ دونوں, پہلے فروخ سے میں پوچھوں گا, پھر یہی سوال آصف سے. دیکھیے یہ جو مونولاگ یعنی ڈائلاگ, دو لوگوں کے بیچ میں ظاہر ہے ڈائلاگ ہے اور ایک شخص جو کر رہا ہے وہ مونولاگ ہے. تو اب دوبارہ میں ذرا سا ریوائز کروں گا اور ریویو کروں گا جو کہ اور صاحبان نے بھی کہا, اس کے بعد پھر میں آتا ہوں کہ کیا کرنے کا. کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹیلی ویژن چینلز کا بھی نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا کا ہے, کہ اب ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم صرف انہی لوگوں کے خیالات سنیں گے جن کے خیالات میرے خیالات سے یکساں ہیں. تو
मोनोलॉग है और एक एको चेम्बर है, उसके अंदर ही मुझे अगर मुझे लगता है कि वो दूसरा शख्स जो है जो बात कर रहा है जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे वो सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास चॉइस मौजूद है। अब मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं दूसरे लोगों की भी बात सुनूं, तो मुमकिन है कि मेरे अकल में ये बात है कि भाई वो जो दूसरी बात है वो एक्चुअली ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, या उसके पीछे ज्यादा उसके एविडेंस मौजूद है, या उसके पीछे सबूत मौजूद है, और लिहाजा मैं अपना ख्याल छोड़ दूं। तो अब मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती कि मैं किसी दूसरे का ख्याल सुनूं। तो अब जो ख्यालात हैं मेरे वो मजीद पुख्ता होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई एक ऑल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो सामने नहीं आ रहा। अब इसके अंदर जो है तो एक दो चीजें हैं जिसके जरिए, एक तो ये कि जाहिर है कि इसके अंदर ये अदराक जो है लोगों के अंदर मौजूद होना और किसी हद तक सेल्फ पुलिसिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ताल्लुक पूरे माशरे से है, क्योंकि माशरे के अंदर एक किस्म का एक इन्हितात है, दूसरे की बात सुनने का जो बर्दाश्त थी वो कम है, वो खत्म है। बहुत सी जगहों के ऊपर जो शख्स जानता है और उसके पास उस चीज की डिग्री है, या उसने उसके अंदर काम किया है या रिसर्च किया है, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी बात सुनने की जरूरत है जो कि मुझसे अग्री कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये इस बात की निशानदेही करती हैं कि किसी हद तक माशरे में इन चीजों का इन्हितात है कि हम किसी की जो इंटेलेक्ट है उससे मुतासिर होने के बजाय हमने जो पहले से फैसला कर लिया है कि हम उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर जो है तो एक सेल्फ पुलिसिंग, सोशल मीडिया के ऊपर तो आप सेल्फ पुलिसिंग के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं, आप अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो अब जैसे सलीम दास साहब ने कहा, उन्होंने एग्जांपल दी कि वो तो सेल्फ पुलिसिंग और सेल्फ कंट्रोल की बात है ना, कि आपके पास आपने डिसाइड किया कि मैं ये चैनल्स मेरे पास होंगे ही नहीं, मेरे पास ये चॉइस मौजूद ही नहीं होगी, ताकि मुझे ऐसी बातें सुनने का मौका ही ना मिले जिसके पीछे बाज़ औक़ात एविडेंस मौजूद नहीं है। तो वो सलीम दास साहब की बात को एक और एग्जांपल देते हुए कि आप यकीन करें कि मैं यहाँ फीनिक्स अमेरिका में रहता हूँ, एरिज़ोना में, और मेरे घर में भी ना कोई केबल है और ना सैटेलाइट टीवी है। तो ये जो 24 घंटे चैनल्स आते हैं जो यहाँ पे भी CNN वगैरह, वो भी मुझे वो भी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो हमारे पास उसकी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। और इसके बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कि जो भी दुनिया में हो रहा है या जो बातें हैं उसमें वो मुझे पता नहीं है, या कोई मेरी मालूमात में कोई किसी किस्म की कमी रह जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर एक दूसरी बात जो है वो है, बहरहाल हुकूमत का रोल जो है वो इसके अंदर से हम बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। हुकूमत का ये काम तो नहीं है कि वो माइक्रो मैनेज करे, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो तो हुकूमत के पास ही होती हैं ना, और तो कोई रेगुलेट नहीं कर सकता चीज़ों को। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अब जैसे जगह जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं और गली कूचों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर, मैं ज़ाहिर है सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर जब वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर वो क्वालिफाइड MBBS तो होते हैं, यकीनन क्वेक्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो हैं वो किसी क्वेक को हायर नहीं करते, वो किसी वो रजिस्टर्ड नर्सेज जो तालीम याफ्ता नर्सेज हैं उन्हीं को। तो उसके अंदर एक रेगुलेशन है एक हुकूमत की, तो वो ये रेगुलेशन जो है वो लेकिन सहाफत में तो मेरा नहीं ख्याल के मौजूद है, या मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता कि कोई क्राइटेरिया है जिसके जरिए सीनियर सहाफ़ी बनते हैं। अब मैं अक्सर टेलीविजन चैनल्स पे देखता हूँ पाकिस्तान में कि गुफ्तगू का प्रोग्राम होता है तो उन्होंने ये लिखा होता है कि सीनियर तजसियाकार। मुझे ये समझ नहीं आता कि जूनियर कहाँ है, सारे सीनियर कैसे बन गए, क्योंकि कोई नजर तो आया ना कि भाई ये जूनियर था अब ये सीनियर हो गया, तो वो डायरेक्टली सबके सब सीनियर कैसे हुए। तो ये हुकूमत का रोल किसी हद तक रेगुलेशन के अंदर और बहुत हद तक सेल्फ पुलिसिंग और इस बात का अदराक होना, इस बात की अवेयरनेस होना कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ और जो कुछ मेरे इर्द गिर्द है, जो मेरी दस्तरस के अंदर है मालूमात, सिर्फ वही चीज दुरुस्त नहीं है। ये बहुत मुमकिन है कि जो चीजें दूसरे लोग कह रहे हैं वो भी दुरुस्त ना है। मैं कम से कम उनको एक मौका तो दूं, मैं कम से कम उनकी बात सुनूं तो सही। मैं ये तो पूछूं कि उसके पीछे सबूत क्या है, अगर कोई शख्स ऐसी बात कर रहा है जो कि जो मुझसे मुताबिकत नहीं रखती है। तो मशहूद, बहुत शुक्रिया फरूक। आसिफ, यही सवाल आपसे, मोनोलॉग, जैसे इन्होंने कहा कि अंग्रेजी में जो मफरूजा है कि आई लिसन ओनली व्हाट आई बिलीव्ड ऑलरेडी, जो मैं सुनता हूं जो मुझे पहले से जिस पे यकीन होता है, वरना मैं नहीं सुनता। क्या कहेंगे मजीद आप? तो देखिए, बेसिकली हमारे माशरे में बेसिकली एक जो माली की जो हैसियत थी वो कमी हो चुकी है। हर इंसान जो है खारदार पेड़ बन चुका है, दरख्त बन चुका है, वो बगैर किसी माली के जो उसके ज़बान में आता है। पहले अगर आप माशरे को देखें तो आपके चाहे स्कूल से लेके, मोहल्ले से लेके, घर से लेके, आपकी बातों को जो गलत बात की जाती थी उसको तराशता खराजता था।
تو وہ جو انفرادی شخصیت تھی وہ جو ہے وہ جو معاشرے میں جاتے تھے تو اس کی چیزوں میں اس کا میں کم ہو جاتا تھا، کیونکہ جو باتیں میں سے کی جاتی ہیں اس چیز کی اس میں خود نمائی نظر آتی ہے۔ جب وہ جب آپ ہم کی بات کرتے ہیں تو ایک اجتماعی چیز آواز نظر آتی ہے۔ تو بیسکلی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جب سوشل میڈیا کہہ لیں یا وہ استاد نہیں رہے تو جو بات آپ کہتے تھے وہ آپ اس کو اپنی آواز خود سنتے تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ذہنی دیوالیے پن کی نشانی وہ یہی ہے کہ اپنی آواز آپ خود سن رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ نارملی جب آپ اپنی آواز کہتے ہیں تو کسی کو آگے جواب ملتا ہے۔ اب اسی لیے لوگوں کو اب آپ ٹی وی کی بات کر رہے تھے، ذکر ہو رہا تھا، وہ ٹی وی مونولوگ ہے، وہ آپ کے دماغ میں ایک بات بھر رہا ہے، آپ اس کو نکال نہیں پا رہے۔ اب جیسے کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی کے کیبل بند کر دی، کیونکہ یہ واقعی مطلب میں ہنس کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، ایز اے سائیکیٹرسٹ بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ میں نے کہا یہ واحد چیز ہے جو بولتی ہے بغیر پیسے نہیں دیتی۔ باقی سارے لوگ جب آ کے مجھ سے اپنی کہانی سناتے ہیں تو پیسے دے کے جاتے ہیں، یہ واحد چیز جو کہانی سناتی ہے اور میں کچھ بول بھی نہیں جاتا اور ویسے چلی جاتی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب آپ کو ایک خاص، اب آپ جیسے ہم نے بات کی بریکنگ نیوز میں بار بار ایک ہی چیز آپ کے ذہن میں ڈال دی، پلیز بھی بار اس کی ایک اچھا کیا ہو رہا ہے کہ اب اس سے وہ بندہ جو اس کے ذہن میں وہ چیز، اب وہ رات کو سو بھی رہا تھا وہی سوچ رہا ہے، اب سوچا تو اس کی اپنی دماغی اختراع ہے کہ اس کو کیسے وہ نکالے۔ کچھ لوگ کا پازیٹیو بہتر ہوتا ہے، ٹالرنس لیول بہتر ہوتی ہے، ان میں چیزیں سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ ایک نیوز کوئی بھی چیز چلاتے ہیں تو اس کا یہ خیال رکھیں کہ آپ کے ویورز جو ہیں سننے والے دیکھنے والے کون کون ہیں، آپ سب کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ بولو جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک شخصیت وہ اتنے میچور نہیں ہو پاتے ہیں بعد میں۔ وہ جب درخت سے آپ پہلے توڑ لیں گے تو اس میں وہی ہوگا کہ پھر اگر مالی ہے جو اس کو پریزرو کرنا جانتا ہے تو وہی ایک دماغ کی کیفیت ہے، وہ پھر مونولوگ پھر وہی ہے کہ میں آ جاتا ہے۔ جب میں آتا ہے تو بیسکلی انسان ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے، اور اب وہ سیلف ڈسٹرکشن ہو یا کسی پورے اجتماعی ڈسٹرکشن ہو، کسی اور کو تکلیف دے دے، چوٹ لگا دے، اپنی باتوں سے ہو چاہے اپنی عقل سے ہو، چاہے وہ وہی والی بات ہے 70 کی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہوں 80 بھی ٹرائی کرتا ہوں میں، لیکن جو برابر میں بیٹھا ہوا شخص ہوگا وہ آپ کو کہے گا بھائی تم چل رہے ہو، تمہیں بھی چوٹ لگے گی، دوسروں کو بھی مارو۔ تو جب تک ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بزرگ نہیں رہے، ہمارے ہاں وہ دوست نہیں رہے، ہمارے ہاں وہ ملنے والے نہیں رہے جو آپ کو صحیح، اب آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کرنے دو، اچھا ہے پوری مار کھائے، تیز گاڑی چلا رہے چلانے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ایک میں کی بوائی، اس لیے آپ دیکھیے معاشرے بگڑ رہے ہیں، انفرادیت آ رہی ہے۔ وہ آپ چاہے وہی والی بات کہہ رہا ہوں، میری جیسے میری مرضی ہے، وہ والی سوچ ڈیولپ ہونے لگی نا۔ پہلے وہ سمجھاتے تھے کہ بھائی تمہاری جو چیز ہے وہ دیکھو، کہتے تھے نا کھاؤ من بات کا پہنو جگ بات کا، کھاؤ اپنی مرضی کا لیکن جو کر رہے ہو دوسرے کو اہتمام کر کے کرو۔ تو وہ چیزیں جو جب ہو گئی کہ ہر چیز میری ہے میری، اب وہ بچہ بھی اپنی چیزیں انڈیویجول، آپ دیکھیے پہلے ایک فیملی بیٹھ کے سب 20 لوگ ہوتے تھے، 18 لوگ ہوتے تھے، ایک ڈرامہ دیکھتے تھے، ایک ٹی وی دیکھتے تھے۔ اب کیا ہے سب کے پاس اپنا اپنی چیز ہے، اپنی ہے تو اس کی میں پن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا زیادہ، کہ اب وہ اپنی مرضی سے ڈرامہ دیکھے گا، اپنی مرضی مووی دیکھے گا، جو بھی کرنا ہے وہ اپنی مرضی۔ اچھا جب آپ کے اندر کا ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ نہ نہیں سنتا، کیونکہ وہ کہتا ہے اب یہ دیکھیے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہمیں پکچر ڈاؤن لوڈ کرتے تھے پوری رات لگتی، اب اگر ہم 2 منٹ 1 منٹ ہم کوئی سائٹ دبا نہیں آتی ہمیں کرنے لگتی ہے، ہمیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے، اسٹریس ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم عادی نہیں رہے اس چیز، ہمارے وہ ٹالرنس نہیں، وہ پیشنس نہیں رہی۔ اچھا جب پیشنس نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے گلاس چھلک رہا ہے، جب گلاس چھلکتا ہے تو آپ کو دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، غصے میں آپ دوسرے سے چیخیں گے، اب وہ چیخیں گے تو دوسرا جب اس کو جائے گا تو یا تو اگر آپ کا سبورڈینیٹ ہے تو آپ نہیں چیخ پائے، کسی اور کی چیخے گا۔ اس سے کیا ہوا کہ پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ تھا لوگوں میں ٹالرنس تھی، پہلے ایک دوسرے کی میں نہیں تھا، ایک انفرادیت نہیں تھی، بلکہ ایک اجتماعی سوچ تھی۔ اجتماعی سوچ وہی معاشرے میں آتی تھی اور معاشرہ بہتر پنپتا تھا، بہتر ہوتا۔ آج ہمارا وہی ہے کہ میں کچھ بنا لوں، میں کچھ بنا لوں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی بات کی دوسری طرف چلی آئے گی، لیکن میں اور ہم کی بات کر رہے ہو گئی تھی کہ ایک بار ایک شخص ایک دکان پہ آیا، اس نے اس سے کہا کہ یار یہ چیز مجھے اس نے کہا سامنے رکھی تھی، اس نے کہا تو میں سے سامنے والی دکان سے جا کے لوں، تو اس نے کہا بھائی تم مجھے دے دو، میں وہاں کہنا نہیں ہے وہاں سامنے والی دکان پہ لے لو۔ خیر وہ شخص جب اس نے بجٹ کیا دوسری دکان پہ چلا گیا، دوسری دکان سے وہ چیز لے کے آیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم جتنی کی بیچ رہے تھے وہ بھی بیچ رہا تھا اور ایک ہی جیسی ہے، مجھے تو فرق نہیں لگا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس دکان پہ کھڑا ہوں، میں نے صبح سے یہ 8 ایسی چیزیں دی، لیکن اس دکان والے کے پاس صبح سے ایک بھی نہیں بیچی تھی۔ تو بیسکلی میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا بھی کچھ بک جائے،
تو یہ جو اجتماعی سوچ تھی نا، اس سے معاشرہ ایک دوسرے کے سپورٹ میں کھڑا ہوا، ایک دوسرے کے لیے لوگ جیتے تھے۔ آج یہ کہ سارا میں کھا لوں، باقی سارے بھوکے رہیں۔ تو جو ہماری وہ سوچ ڈیولپ ہو گئی اور وہی ہماری زندگی میں پریشانیوں مصیبتوں کی طرف چلی گئی ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو آپ برباد ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، تو وہ آپ کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو شاید ہم نے وہ سوچ ختم کر دی ہے کہ ہم اپنی دنیا میں کھو چکے ہیں، جو آپ کی دنیا صرف اندھیری کی طرف لے کے جاتی ہے، روشنی کہیں نظر نہیں آتی جب تک ہم نہ ہوں۔ میرا آپ سے آصف سوال یہ ہے کہ آپ کرونا وائرس کے وکٹم، یعنی کہ آپ کو اس وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا، جیسے میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا، اور آپ لڑے اور بہت سمجھداری سے اپنا فہم، اپنا جو بھی تجربات جتنے آپ کے تھے، آپ نے سارے استعمال کر کے کیا کہیں گے جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمیں ان کو کیا مشورہ دیں گے، کس طرح سے آپ گزر کے اس لمحے پر پہنچے، اس صورتحال تک پہنچے، کیا کہیں گے؟ پلیز بتائیے ذرا۔ میں مطلب بیسکلی دیکھیے ایز اے فزیشین بات کروں گا کہ آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہے کب آپ کو کہاں سے آ جائے۔ ایک نادیدہ دشمن ہے جو آپ کی طرف کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، جو آپ کو اینگزائٹی میں رکھتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، اسٹریس دیتا ہے۔ تو مجھے بھی خود نہیں پتا تھا، اور لازمی میں نہیں سوچا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے چیمپئن مجھے نہیں ہو سکتا، موت مجھے نہیں آ سکتی۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے لگا، لازمی ہاسپٹل لگا، یا میں کہیں گروسری لینے جا رہا تھا، یا کسی ہوا میں کہیں چلی گئی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ میں ایک رات سویا، نارمل سویا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس دن پہلے چہل قدمی کر رہا تھا، مجھے ہلکا سا چکر آیا تھا، مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا جھولا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یار شاید روڈ ٹیڑھی ہوگی، خیر ہے۔ اس کے میں رات کو سویا، صبح جو تھا مجھے بخار ہو گیا۔ اچھا لازمی بخار نارمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہ کرونا کا ماحول نہیں ہوتا، مثال کے طور پر میں اپنے شہر کا پہلا آدمی ہوتا، تو میں بخار ہوتا، میں 2 پیراسیٹامول کھاتا اور میں شہر میں چلا جاتا اور 150 کو اور بھی بیمار کرتا۔ لیکن کیونکہ لازمی ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہم زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہو کہ میں نے پہلے دن یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو کوارنٹین، اپنے آپ کو کمرہ بند کر۔ میں نے کمرہ بند کر لیا، میں نے بچوں کو جو بھی گھر میں اور دوست ہیں ان کو فون کر دیا کہ ایسی صورتحال ہے، جواب میں نے فون کر دیا۔ اچھا دوسرے تیسرے میری طبیعت بگڑی ہے۔ اچھا ہر رات جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی باتوں کے کیونکہ ایک عجیب بات تھی کہ مجھے اللہ نے وہ کیا کہ میں رات کو اٹھتا تھا تو مجھے ہر 2 گھنٹے 8 گھنٹے آنکھ کھل جاتی، اور میرے برابر میں پانی کی بوتل رکھی، میں اپنے حلق کر کرتا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حلق کر رکھیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کرونا بیٹھا ہوا میرے حلق میں ایک میرا۔ اچھا اس سے ناک میری خشک ہو رہی تھی، تو میں بار بار اس کے میں ناک سے لگتا تھا۔ پھر لازمی والی بات ہے جو دوسرا ان لوگوں نے کہا کہ زیتون کا تیل ڈال لیں، وہ مقصد یہ تھا کہ زیتون کا تیل آپ کے ناک کے نوسٹرلز کو گیلا رکھتا تھا، سوکھنے نہیں دیتا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا حساب سے، ہو سکتا ہے ڈم اس میں مجھے کرونا کی اسپیشلٹی نہیں ہے ایز اس کی اسٹرکچر کے حوالے سے، کہ وہ جو ہے وہ نرم آپ کی جو خشک جگہ ہے وہاں زیادہ ہوتا ہو، تو میں نے آئل کرتا تو مجھے فیلنگ بہتر سوٹ افیکٹ آتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے لازمی فوراً میں نے پہلے سے اتفاق سے ہائیڈروکلوروکوین اور ڈیٹا، میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی چیزیں یوز کرتا ہے، جیسے ایون لوگ تنکے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے دشمن کو بھی کال کر دیتا ہے کہ بھائی بچا لے اس وقت، بعد میں دیکھی جائے گی۔ جیسے بعض دفعہ آج کل ہمارے حکمران ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے فلاں کو فون کر دیا تھا، وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت سانس چاہیے ہوتا ہے۔ تو بیسکلی آپ نے میں نے وہ بھی یوز کیا۔ پھر لازمی تھے جو اورنج جوس ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے زنک یوز کیا، میں نے جو ہے ایون ڈی آکسیسائکلین کی کورس کیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون اچھا مجھے ایک عجیب سی بات لگتی تھی، میٹھا مجھے بہت زیادہ لگنا ہے اور نمک، لیکن میں نے دیکھا جب میں پیاز کھاتا تھا، میں نے جب سلاد کھانا شروع کیا تو آئی فیل مور بیٹر۔ تو میں لوگوں سے کہوں گا پیاز بھی کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جب اورنج نارمل بہت زیادہ جن کو ہو چکا، جن کو ہو گیا ہے، یہ ان کے لیے نہیں، جن کو نہیں ہوا ہے پیاز گاڑی میں لے کے نہ گھومیں، کیونکہ کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی کہ وہ گاڑی میں لائن سے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کسی ٹریفک لائٹ پہ، اور وہ پیاز کھا رہے ہیں لوگ، بہت تکلیف دہ ہے، آنکھوں میں مرچیں لگتی ہیں، منہ جل جاتا ہے۔ ویسے تو آج کل رمضان ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو ہوا ہے، کیونکہ منہ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، یہ اس زمرے میں کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، مطلب میں ابھی اپنا وہ بتا رہا ہوں جو مجھے ہونے کے بعد، میں آپ کو 2 منٹ کے لیے بتا دوں گا کہ آپ کیسے اس سے منیمم مطلب کا ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ تو لازمی میں بتا رہا ہوں پیاز کے بعد جو ہے آپ زنک میں نے لی۔ اب کوئی چیز کسی کا علاج تو ابھی تک نکلا نہیں ہے، لیکن لازمی ہے میں صحت یاب ہو گیا، اللہ کے فضل صحت دینے والا اللہ ہے، لیکن ایک میں اپنی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ زنک اورنج، مجھے اورنج جوس بہتر لگنے لگا۔ اس کے مقابلے میں جو چیز اچھا اس کے
ब्लैक सीड जो है आपकी कलौंजी, उस वो भी मैंने ली, जो लाजमी हमारे दोस्त साथ। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि मैंने एक काम किया, जब मैं था तो लोग मुझे दोस्त कहने लगे तुम हॉस्पिटल जाओ, मेरा 6-7 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा। मेरे दोस्तों ने मेडिकल प्रोफेशन जो रोज मुझे फोन करते थे, कहते थे पहले आप हॉस्पिटल चले। अच्छा, हॉस्पिटल में जाता डरता था कि मजीद मैं एक्सपोज होऊंगा। खैर मैं फिर 7वें दिन में हॉस्पिटल गया, तो वहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इन जनरल नहीं मिला, इसलिए आज से लाजमी कोरोना पेशेंट को थोड़ा सा काइंड ऑफ अछूत समझते हैं लोग। तो उसको अछूत लाजमी मुझे एक अलग ट्रैक पे डाल दिया दूर से, अच्छा यहाँ लाके वहाँ बैठा दिया। उसके बाद वो आया, उसने कहा भाई, वो डॉक्टर भी उसने वीडियो पे जैसे हम बात कर रहे हैं उसने मुझसे बात की, उसने कहा तुम्हारे वाइटल नॉर्मल है, तुम्हारी जो मतलब तुम्हें ऑक्सीजन उसकी सैचुरेशन 94 की हो गई। उसने कहा ठीक है आप घर चले जाओ और को मॉनिटर करते रहो। मैंने कहा भाई मेरा टेस्ट तो कर ले, तो उसने मतलब मुझे मजबूरी में टेस्ट भी किया, उसने खैर टेस्ट करके वापस आया मुझे अंदाज। तो उसके बाद जो था मैंने ये काम किया, मैं घर आ गया, मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, उसने कहा पल्स ऑक्सीमेट्री ला, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है जो आप अपने चेक करते रहेंगे। अगर आपकी 92 से नीचे जाती है तो इस टाइम पे आप इमरजेंसी में आप जाएं। अगर आप क्वारंटीन हैं घर में, आपको कोरोना हुआ है, तो 92 तक अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, अदर देन ये कि आपको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही या कोई और सिम्टम नहीं हो रही। तो मैंने उसको बेसिकली अपना किया, पल्स ऑक्सीमेट्री में चेक करता रहा, मेरा मिनिमम 93 तक आया। तो मैंने उसको खैर वो किया, बाकी चीज़ें मैं करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और दवा खाता रहा, पैरासीटामोल वगैरह या आपकी पेनाडोल या जो यहाँ आपको मिलती हैं जो मेडिकेशन आइबुप्रोफेन वगैरह, वो मैं लेता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका वो हो गया। लेकिन अच्छा इलाज फिर हो गया, फिर मैं उसके बाद भी रुका रहा था, मतलब बीमार बुखार होने के बाद भी करा कम घर में। फिर मैंने एक दोस्त मतलब हॉस्पिटल गया, फिर मैंने अपना टेस्ट वापस कराया, तो 16 दिन बाद, तो 16 दिन बाद भी मेरा पॉजिटिव आया। तो उसके बाद मैंने फिर 4 दिन बाद 22वें दिन करवाया था, तो वो मेरा नेगेटिव आया। उसके बाद मैं बाहर आया, मतलब इसलिए कि मैं तो बेहतर फील करने लगा था आफ्टर 14-15 डेज, लेकिन मैंने कहा बेहतर है कि किसी और को इन्फेक्ट ना करे। तो पूरी उसके बाद गुफ्तगू का इस पूरी गुफ्तगू का मकसद आसिफ का ये था कि इसको इतना आसान ना लीजिए, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये आप पे आया और आ सकता है, क्योंकि वबा तो इस वक्त किसी को, अगर आपके वहां पे आपके जहां पर आप रहते हैं उस खित्ते में टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस वबा ने उस खित्ते को अपने हिस्सार में लिया हुआ है। तो किसी तरह से भी आप अपने आप को बरियुज़्ज़मा ना समझें, अपने साथ अपने तमाम उन अफराद का ख्याल कीजिए जो आपके साथ होते हैं या रहते हैं। अच्छा, इसी मोनोलॉग डिस्कशन के अंदर मैं बहुत मुख्तसर तहा से और सलीम से पूछूंगा कि क्या हमारे पास इलाज है कि हम टीवी पर भी तो अच्छी चीजें चला सकते हैं, हम कोई अच्छे कार्टून भी तो चला सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? मैंने शायद जिस दिन ये कोरोना वायरस शुरू हुई है, इसकी वबा, उसके 5वें दिन मैं भी टीवी नहीं देखता आप लोगों की तरह, मगर एक नाम नहीं लूंगा किसी मुल्क का, वरना फिर दूसरे कहेंगे अरे भाई तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाहर खैर, तो वो एक मुल्क की मैंने एक वो देखी, खबर देखी, उसमें उनके ड्रामे के अंदर बाकायदा कोरोना की एजुकेशन बताई जा रही थी और बड़े मजबूत अंदाज के अंदर। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, हर मामलात में हमसे बहुत आगे हैं। आईटी में के अलावा और भी जितने हैं, मीडिया है, उसमें भी बहुत हमसे आगे। उनकी सोच हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम तो अपने बेसिक मसले मसाइल से ही हमारा मुल्क नहीं निकल पा रहा है 1949 के बाद से। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क ने कोविड पे एक बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे, और उन्होंने खुद सेल्फ वीडियोस बना के उस सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया, जिसको फिर एडिट किया, और वो पूरी दुनिया में अगर आप उसकी रेटिंग वगैरह देखें बहुत हाई है। हमारे मुल्क में अगर आप ये हमारे मीडिया के लोगों से अगर बात करें कि आए इस कॉज के लिए बात करें, तो तौबा इस्तग़फ़ार, जैसे आपने उनसे उनकी जायदाद मांगी। तो वही बात फिर वही आ जाती है नेगेटिव पॉजिटिव सोच की। बिल्कुल किया जा सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले तो हमको पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखिए, हमेशा कोई बात अगर आप किसी को डंडे के ज़ोर पे समझाएंगे ना, वो कभी भी नहीं समझेगा। जब तक आप उसको इनडायरेक्टली जो चीज़ उसको पसंद है, यानी उसको अगर मजाक पसंद है, तो आप मजाक की उसमें उसको अगर समझाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत जल्दी इधर जाके उसको हेल्प करेगा। तो बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमारे जो बड़े बड़े जो सीनियर लोग हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए इस चीज़ में, और इसे भी मतलब एक
کار خیر سمجھے یار, اسے بھی ایک زکوٰۃ صدقہ سمجھے کہ آپ یہ بھی ایک ثواب ہی ہے اگر آپ کریں گے تو بالکل ہونا چاہیے. اور ہم اس سلسلے میں جتنے بھی ہمارے یہ رائٹر حضرات ہیں جو ہمارے بڑے سینئر اس ملک کے اثاثہ ہیں, انور مقصود صاحب ہیں, امجد پرویز امجد صاحب ہیں, اور اس طرح کے اور بھی جو مزاح پہ لکھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات مزاح کے اندر رکھتے ہوئے, تفریح کے اندر رہتے ہوئے آپ میسج دے سکتے ہیں, اس سے بڑا آگے آپ میسج کبھی بھی کسی کو نہیں سمجھا سکتے. کہا بھائی مشہور صاحب اس میں ایک بات تو بالکل صحیح ہے صاحب, سلیم صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس طرح کی چیزیں پڑوسی ملکوں میں بھی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز اس میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ ایک آگے بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں کہ کورونا جو ہے خطرناک ہے, یہ وبا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے موبائل فونز پہ, ہمارے ٹیلی فونز پہ پاکستان میں ایک میسج گورنمنٹ نے چلایا جس میں تھا کہ یہ وبا جان لیوا نہیں ہے, کچھ دن پہلے چلایا. اور ابھی جب سے اموات میں اضافہ ہوا ہے اور کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کے بعد سے ہم نے ایک میسج چینج کیا کہ یہ مرض جان لیوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو ہم یہ اس لیول پہ لے لیں کہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارے جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, وہ کون سا کانٹینٹ بیچنا چاہتی ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. دیکھیں ان کو یہ کانٹینٹ بیچنے سے کتنا فائدہ ہے اور جو وہ کانٹینٹ اس وقت بیچ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے. پاکستان میں جو ہے وہ کرائیٹیریا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس وقت کیا صورت حال ہے, کیا پریشانی ہے, ہم کس مشکل کا سامنا کر رہی ہے, پوری دنیا سامنا کر رہی ہے, تو ہمیں بھی سامنا ہے اس چیز کا. تو ہم اس کو دیکھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر ہم اس کانٹینٹ کو ابھی بھی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی وقت کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ مارکیٹنگ کمپنیز کی ضرورت ہے. کوشش کر رہے ہیں, کچھ کافی سارے میڈیا چینلز کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ کرنے کی, ٹرانسمیشنز بھی چلائی ہیں کچھ لوگوں نے, لیکن وہی بات ہے کہ سب مل کے اگر حصہ لیں گے اس میں. اب وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ڈرامہ بنائیں, ایک پروگرام بنائیں, لیکن اس میں سامنے سے اگر ہمیں اچھا رسپانس نہ ملے, کوئی سیلیبریٹی اس میں نہ آئے, تو وہ سلیم بھائی کی بات بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ بات وہی ہے کہ لوگ آنے کے وہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں بلاؤ, جبکہ یہ ایسا مرحلہ ہے, ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں سب کو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اس وقت وہی بات ہے کہ ہم اس وقت موت کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, موت کے ہم روبرو کھڑے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی ہمیں وہ چکر ہے کہ آج بھی پیسہ کما لیں. کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے, کل ہمیں دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے, کل ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن آج بھی ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. جبکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا بند ہے, پوری دنیا, صرف ایک ملک نہیں, ایک شہر نہیں, ایک گلی بند نہیں ہے, پوری دنیا ایک طرح سے بند ہے. اور پوری دنیا میں یہ سوچا جا رہا ہے, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو سارے لوگ ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح اویئرنیس دینی چاہیے, کس طرح ان کو لائٹ وے میں لے کر آنا چاہیے, سمجھانا چاہیے اس بارے میں کہ آپ زندگی میں واپس بحال ہوں اور اس صورتحال کا کس طرح سے سامنا کریں. لیکن ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا اس کا رجحان اس سے بالکل برعکس ہے. ایک تو وہی بات ہے کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے چل رہے ہیں آج بھی ہم, اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس میں آگے آنا چاہیے, جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں, بڑی بڑی پرسنالٹی ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جن کی بات مانتے ہیں, وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں آنے کی, جس کی وجہ سے میڈیا بھی یہ ہاتھ اپنے کھڑے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑو بھائی, ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے ہی پروگرام ریگولر چلاتے ہیں. عدم تحفظ بے حسی پیدا کرتا ہے. بالکل, بے حسی جو ہے نا وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں جو جنم دے رہی تھیں, جو بڑھ رہی ہیں, اس کا سبب ہی یہی ہے. میرا خیال پتہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور ٹی وی نیوز چینلز پہ بھی دیکھیں, اگر کوئی بہت پازیٹیو نیوز آتی ہے, فار ایگزامپل کہ کوئی ایک آدمی ہے جس نے مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی گھر کے اس سے, یا جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی کسی نے بدین میں کوئی پانی سے کوئی انجن چلانا شروع کر دیا تھا, اور وہ گاڑی بالکل, تو وہ ویڈیو کتنی تیزی سے وائرل ہوئی ہے سر, اور اس کے بعد وہ سنا وہاں پہ وہ پولیس پہنچ گئی, اس بندے کو وہ کر لیا, اور پھر وہی والی تھیوری سٹارٹ ہو گئی اس کے پیچھے نیگیٹیوٹی کہ یہ بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیاں بند ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, ٹویوٹا نے پیسے لگا دیے, پولیس پیچھے لگا دی, یہ کر دیا. وہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں, لیکن یہ دیکھیں کہ یار اگر آپ کوئی پازیٹیو چیز وائرل کرتے ہیں نا, پھر جتنی تیزی سے نیگیٹو چیز کو لوگ
پکڑتے ہیں نا اس سے ڈبل اسپیڈ میں پازیٹیو چیز کو آگے کرتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ ہاتھ کو تھامیں آگے. بہت خوبصورت. میرا بھی تعلق تھوڑا سا لکھنے لکھانے سے ہے. میری چھوٹی سی ایک جرا کروں گا کہنے کی جھوٹ جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اہمیت ایک بلبلے کی جیسی ہوتی ہے اور سچ مہک ہے, خوشبو ہے جس کے ہر انسان جس کا متمنی ہوتا ہے. ہاں وہ مہک خوشبو پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے, بالخصوص وہ لوگ جو چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ کسی طرح سے اہل قلم ہوں یا جن کا تعلق میڈیا سے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہو. اس آپ کا جو کردار ہے ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. 30 سال پرانے ڈرامے ہمارے یہاں, ان کی جو اہمیت ہے وہ آج نہیں ہے. اس وقت کے جو کلاسیکل ڈرامے تھے یا اس وقت کی کلاسیکل فلمیں تھیں وہ آج نہیں ہیں, کیونکہ ہم اخلاقی طور پہ مسلسل بتدریج نیچی طرف جا رہے ہیں. بتدریج ہمیں کسی نہ کسی طرح سے سماج کو اٹھانے کے لیے کبھی اب اچھی فلمیں بھی بنی ہیں, اچھے ڈرامے بھی بنے, مگر ان کو پذیرائی نہیں ملی. کہتے یہ ہیں کہ جی جب بات کریں تو کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے, وہ چورن بیچو جو پبلک پسند کرتی ہے. تو پبلک کا مزاج بدلنے کے لیے ہمارے جو شعبہ نفسیات والوں کو لوگ کتنا سنتے ہیں, ہمارے نیورولوجسٹ کو لوگ کتنا سنتے ہیں, اور جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. تمام چیزیں معاشرے کو سدھارتی ہیں. اور یقیناً جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ جو بھی مذہبی ہمارے جو پیشوا ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کا سب کا بہت اہم کردار ہے. لیکن مثبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وقت مثبت رہنے کے لیے کہا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے, ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. تو جب تک آپ کو منزل آپ کی متعین نہیں ہوگی, آپ اسی طرح سے گمنام زندگی گزارتے رہیں گے. یہ زندگی کرائے کے گھر کے مکان کی طرح ہے, کرایہ دیتے رہیں گے اور ایک دن مالک مکان باہر کر دے گا. میں تو جی بولیے سر پلیز. صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اس وقت 5 لوگ جو ہیں اس وقت لائیو اسٹریمنگ پہ ہیں, ہم اس بات کو چینلز کی طرف یا اس پہ نہیں ڈالتے. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت یہ تمام لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے تو کیوں نہ شروعات ہم اپنے آپ سے کریں, اور آج سے ہی ہم جتنے بھی ہمارے سوشل پلیٹ فارم پہ میسیجز آتے ہیں, نیگیٹو میسیجز آتے ہیں, میرے خیال ہے ان کو ہمیں بلاک کر دینا چاہیے اور فارورڈ نہ کرنے کی قسم کھا لیں. جو پازیٹیو چیز آئے نا اس کو ڈبل اسپیڈ سے آگے فارورڈ کریں. تو اگر ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں, اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال پھر میڈیا کو کچھ نہ کچھ رحم ترس آ ہی جائے گا, ان کی حالت سدھر جائے گی. رخ آپ کیا کہیں گے؟ اختتامی جملہ آپ کا, اختتامی آپ کے. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. میں صرف اس حوالے سے بات کروں گا کہ آج کل کے حوالے سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک وائرل انفیکشن ہے ہمارے گرد ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اپنے پیاروں کو محفوظ کرنا ہے. تو ہمیں انفارمیشن کی تو ضرورت ہے, ہمیں جاننا تو ہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انفارمیشن کا یا معلومات کا جو ماخذ ہے اس کے بارے میں بھی جانیں کہ کہاں سے انفارمیشن لینی ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا اور میرے ارد گرد جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے انفارمیشن نہیں لینی ہے, انفارمیشن ایکسپرٹ سے لینی ہے, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے لینی ہے. اب مختلف ممالک میں کچھ آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ معلومات دیتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری یونیورسٹی ہیں, جیسے اس وقت ساری دنیا میں جان ہاپکنس یونیورسٹی کا بڑا نام ہے کہ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے کہ کتنے کیسز ہو رہے ہیں ہر ملک کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک جامع انفارمیشن ہے, وہ ایک ریلائبل انفارمیشن ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ انفارمیشن جو آپ کو لینی ہے, جو کہ جاننا ضروری ہے, وہ محض 1 گھنٹے میں حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ ہر وقت خبریں, خاص طور سے نیگیٹو خبریں جو ہیں وہ نہ دیکھیں, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی کریں, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں. مثال کے طور پہ آج کل بہت سارے لوگ گھر پہ موجود ہیں کیونکہ کچھ لوگ گھر پہ کام کر رہے ہیں, کچھ کی دکانیں کم ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کا ماحول آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ کا گھر کا, تو کوئی ہلکی پھلکی فزیکل ایکسرسائز کریں. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کبھی لوڈو بھی کھیلتے تھے, کبھی کیرم بورڈ بھی کھیل لیتے تھے,
کبھی کوئی ایسے گیمز بھی کھیل لیتے تھے جو ایک فن چیز بھی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بھی بڑھتا تھا. وہ آج بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ صرف ہم سوشل میڈیا پہ ہی کانٹیکٹ کریں, فزیکلی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس ٹائم کو ہم کچھ خبروں سے ہٹ کر بھی کوئی چیز سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں, خاص طور سے کوئی کتاب پڑھیں, اپنی معلومات میں اضافہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا آج کا دن ہے وہ گزرے ہوئے کل کی بنسبت ہمیں ایک بہتر انسان ہونا چاہیے. ہمیں زیادہ معلومات ہونی چاہیے, ہماری نالج زیادہ ہونی چاہیے, ہمارا انٹلیکٹ بڑھنا چاہیے, ہماری کوئی فزیکل کیپیسٹی بڑھنی چاہیے, ہم کسی دوسرے کو زیادہ پیار کریں, زیادہ مدد کریں, زیادہ فلینتھروپی کریں. پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اس بات سے سکون حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی میڈیٹیشن کرتے ہیں, کسی کو نماز پڑھ کے حاصل ہوتا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی یوگا کر رہا ہے, جو کچھ بھی ہے. ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہے, تو جس چیز سے بھی. لیکن آپ دوسروں چیزوں کو یہ جو کانسٹنٹ آن سلاٹ ہے انفارمیشن کی اور سینسری اسٹیمولیشن کی, کہ آپ کے سامنے ہر وقت ایک اسکرین ہے, آپ کے کانوں میں ہر وقت آواز پڑ رہی ہے, اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا منقطع کریں اور سکون سے 5-10 منٹ کے لیے کسی جگہ خاموش بیٹھیں, اپنے آپ سے مکالمہ کریں, اپنے آپ سے ملیں, تو وہ بھی بہت سکون دیتا ہے. اور سب سے آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, اگر لوگوں کے پاس وقت ہے اور ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ وائرس سے ریلیٹڈ, چاہے وہ معاشی مسائل ہوں یا کوئی ہو, تو ہم کسی دوسرے کی مدد کریں. والنٹیئرزم جو ہے نا, وہ ہمیشہ لوگوں کو ایک خوشی دیتا ہے, اور اس کے پیچھے ایک نیورو بایولوجیکل ریزن ہے کہ ایکچولی جب لوگ والنٹیئر کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اکثر ان کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, ایک سبسٹینس جس کی وجہ سے خوشی اور طمانینت کا احساس ملتا ہے. اور جب ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سچویشن ذرا ہم سے زیادہ نیگیٹو ہے, تو کچھ اپنی زندگی کے بارے میں ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے. تو میں اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ باقی چیزیں کریں نہ کریں, لیکن والنٹیئرزم جو ہے اس کے لیے وقت نکالیں باقی چیزوں کو ختم کر کے. آصف, بچوں کو, آپ کے بچے یا جو بچے ہیں, جو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے, اس کے لیے اس منفی سوچ سے میرا اپنا ذاتی نظریہ یا خیال یا جو میں دیکھتا ہوں, ان کی سوچ ہماری سوچ سے بہت بہتر ہے, کیونکہ ہم نے اس انٹرنیٹ سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئے. تو بہت ایک لائن کے اندر مجھے بتائیے جلدی سے کہ کس طرح سے ہم اس منفی سوچ سے مثبت سوچ کے پیرائے میں داخل ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ آج کی دنیا اور ہماری دنیا, جو لازمی ہماری ہے, ہماری پوری دنیا میں ان تو آدھے لوگ سے آدھے ہم بغیر انٹرنیٹ کے رہے اور اب ہم انٹرنیٹ میں آنے ہیں. تو بیسکلی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پازیٹیو رینفورسمنٹ کریں. دیکھیں, میں نے اب یہاں کے بچوں کی, یہاں کی دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کو غیبت نہیں کرتے, برائی نہیں کرتے, تو نیگیٹو وہ نہیں لیتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ملاوٹ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, بے ایمانی کیا ہے. ہمارے دماغ میں آج بھی وہ گھوم رہا ہے. تو ہماری منفی سوچ, جب بھی ہم سے کوئی آ کے سچ بھی بولتا ہے ہم کہتے ہیں سچ جھوٹ, تو وہ اس کا سچ یا جھوٹ آپ کے اندر وہ نیگیٹو ہی دیتا ہے انرجی. لیکن جو ہمارے آج کے بچے ہیں, وہ جو بولتا ہے اور جو وہ سنتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہ سچ ہی بولتے ہیں, سچ ہی سنتے ہیں. تو بیکاز آف ہماری جو نشوونما ہوئی ہے کہ ہم ہر کسی پہ شک, غلط, ہم سچ کو سچ ماننے پہ تیار نہیں, تو شاید وہ فیکٹر جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک منفی سوچ دیتا ہے. اور آج کا بچہ جس نے کبھی غلط کم دیکھا ہے, تو مطلب یہاں جو انٹرنیٹ پہ, تو اس لیے وہ اس کو پازیٹیو رکھتا ہے. اس لیے اپنی دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں عموماً نیگیٹو سوچ لیتے ہوں گے, لیکن جو دوسروں کی نیگیٹو انرجی لیتے ہیں وہ زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. بہت شکریہ. طاہا, آخری کلمات میں اس محفل کو آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے آخری اپنے جو آپ کے کلمات ہیں. جی, سب سے آخر میں سب نے بہت اچھی باتیں کی, سب نے تقریباً ساری باتیں کر لی ہیں. بس اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. تحقیق بہت ضروری ہے, تحقیق کرنی چاہیے. جب تک کوئی ہمارے پاس خبر آتی ہے, کوئی انفارمیشن آتی ہے, تو اس پہ منوان عمل نہیں کریں, پہلے اس پہ تحقیق کر لی جائے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس کے بعد ہی ہمارے اندر نیگیٹیوٹی بھی جنم نہیں لے گی, پھر ہم کانسپریسی کو بھی جنم نہیں لیں گے, اور بہت ساری چیزیں ترک وہیں پہ ہی ہو جائیں گی. دوسری چیز, ڈاکٹر فاروق صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ابھی یہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے یہ, کہ ہم کسی کی مدد کرنے کی طرف اگر رجحان دیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ابھی جو ہمیں موقع ملا ہے اپنی اصلاح کرنے کا, وہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے دور کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ناچاکی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں.
اس سے ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اور معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی اپنے گھروں میں بند ہیں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. سلیم کیا کہیں گے، آخری اختتامی آپ کے کلمات؟ میں بس اب یہی کہوں گا کہ جس طرح خیر ڈاکٹر صاحب نے اور کہانی کی ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم اصلاح کی طرف ہی آ جاتے ہیں. ہم جو مدد کرنے والا والنٹیئر وہ سب سے اچھا کام ہے. آپ کی فرسٹریشن، آپ کی دماغ کی نیگیٹیوٹی سب کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. اور یہی ہمارے مذہب اسلام میں بھی ہے کہ یار مایوسی نہ پھیلائیں، نا امیدی نہ پھیلائیں اور پریشان نہ ہو. اور جب بھی کوئی وبا آئی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور وہ سالوں سال نہیں رہتی ہے موجود. تو ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کا، اس تک ہم انتظار کریں، صبر کریں، حوصلہ، اور ایک دوسرے کو حوصلہ ہی دیں، نہ کہ اسے ڈراتے رہیں، خوف کراتے رہیں. بہت صبر کرنا چاہوں گا. خوبصورت، بہترین. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اتنی ہماری مختصر سی ایک گفتگو کے اندر شاید ہمارا مفروضہ یہ تھا کہ 4-5 لوگ بھی ہماری اس محفل سے کچھ بھی سیکھ کے جائیں تو وہ ہماری فتح ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ کوئی ایسا ہی موضوع زیر گفتگو لے کر آئیں جس سے کہ کوئی کسی قسم کی تصحیح ہو سکے معاشرے کی بنیاد کے اوپر. جب آگ لگ چکی ہوتی ہے تو یہ نہیں ڈھونڈتے کہ آگ کس نے لگائی ہے، آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جگہ پہ جگہ آگ لگی اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں لگے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.